नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुनज़िरा बअसन शदीदन मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मुअमिनीना अल्लज़ीना यअमलूनस सालिहाति अन्ना लहुम अजरन हसना व क़ाला अज़्ज़ा व जल व तरकना बाज़हुम यौमइज़िन यमूजु फ़ी बाज़िन व नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़जमअनाहुम जमआ सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात मोहतरम, आज जिस मौजू पर गुफ्तगू करनी है वो माज़ी करीब में जो वाक़या, बल्कि हाल ही में जो वाक़या पेश आया, यानी इसराइल और ईरान की जो जंग हुई है, तो उसके तनाजुर में उसका एक ख़ास एतबार से जायज़ा लेना मकसूद है। और वो ख़ास एतबार उससे हट कर है जो आम तौर पर इस वक्त तर्जीहों तबसरों में हमारे सामने आ रहा है। और वो हमने दो एतबारात से जायज़ा लेना है। एक एतबार से सरसरी सा जायज़ा लेंगे, क्योंकि उस पर हम इससे पहले भी गुफ्तगू करते रहे हैं, आइंदा भी होगी। आज बस हल्का सा एक टच देना है उसको। टच का लफ्ज़ आजकल ज़रा मनफी इस्तेमाल होते हैं, तो मैं मुस्बत इस्तेमाल कर रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि जो जिस दूसरे एतबार से जायज़ा लेना है वो एक तारीखी पस मंज़र है। आप कहें कि इस सारे मामले में जो इस वक्त दुनिया में फटा पड़ा हुआ है, इसके नज़र आने वाले प्लेयर्स कौन से हैं और तारीख क्या है उन प्लेयर्स की, तो एक वो ज़रा थोड़ा तफसीली जायज़ा लेना है। तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि ये जो मैंने आयात आपके सामने तिलावत की है, ये सूरह काफ की इब्तिदाई और आखिर में वारिद आयात हैं। पहली दो आयत हैं जो मैंने पढ़ी हैं, और फिर आखिरी रुकू से ज़रा सेकंड लास्ट जो उसकी आयत है उससे पहले वाले, यानी सेकंड लास्ट रुकू की जो आखिरी आयत है वो पढ़िए। ये जो पहली आयत है, मैं उसमें से भी पहली आयत को छोड़ता हूँ, तो तबर्रुकन पढ़ी है, तो दूसरी आयत लियुनज़िरा बासन शदीदम मिन लदुन्हु की तशरीह थोड़ी सी कर देता हूँ। और वो भी अपने पास से नहीं करता, ये मौलाना मुनाज़िर हसन गीलानी की जो तशरीह है, जो उनकी एक किताब है बहुत मशहूर हुई थी उनकी, ये तफसीर अत-तज़कीर बिसूरतिल काफ, ये उन्होंने अपने वक्त में ये किताब लिखी थी। और मैं उसके इस वक्त थीम पर भी बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद एक तफसील तलब मामला है। सिर्फ मैं उसका हवाला दे रहा हूँ कि मैं उनकी वो तशरीह ले रहा हूँ जो लियुनज़िरा बासन शदीदन की उन्होंने की है। और वो उन्होंने यहाँ बास से मुराद जंग लिया है, और शदीद से मुराद सख्त, जो उसका मतलब बनता है। यानी ये कि जो तौरात में जो आर्मगडॉन या हरमजदून का तस्वुर है, या जो अहादीस में आखिरी दौर की बड़ी जंगों का तस्वुर पेश किया गया है, तो मौलाना मुनाज़िर हसन गिलानी ने कुरान मजीद के इस लफ्ज़ को उन जंगों का उन्वान जो है वो बना के पेश किया है। यानी आखिरी दौर की जो बड़ी बड़ी जंगें होनी हैं, जिनको अब अहले इल्म या जो भी अहले नज़र है वो थर्ड वर्ल्ड वार के उन्वान से बयान कर रहे हैं। और मजहबी हलकों में जो क्रिश्चियन है उसे आर्मगडान कहते हैं या हरमजदून कहते हैं। जो हमारे मुसलमान हैं तो वो उसे अल-मलहमतुल उज़्मा या अल-मलहमतुल कुबरा के उन्वान से बयान करते हैं। इस पर तो मैंने इस वक्त सिर्फ इतनी ही बात कर दी थी। दूसरा, असल में जो दूसरी आयत मैंने पढ़ी है वो पढ़ी है जो अभी मैं आपके सामने तज्जिया पेश करूंगा तारीखी, उससे जो एक गुंजलक सी सूरत बनती है। इतने प्लेयर्स हैं और वो आपस में जिस तरह गुत्थम गुत्था हो गया हुआ है ना इस सारे मामले के अंदर, मुख्तलिफ लोगों का इंटरेस्ट, तो उसमें छांट कर अलहदा करना कि मेन प्लेयर कौन सा है और असल रोल किसका है और किसका रोल सानवी है, ये एक बहुत मुश्किल काम हो गया। तो उसके लिए मैंने वो आयत पढ़ी है, इसी सूरह काफ के आखिर में आई है, कि जब ये वक्त आएगा, वो असल में उसका पस मंज़र ये है कि ज़ुल्करनैन थे, उन्होंने वो दीवार कायम की थी, याजुज माजुज को वो बंद कर दिया था। और उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि जब एक वक्त आएगा तो ये ढह जाएगा, मेरा रब इसे ढा देगा। और जब ढा देगा तो ये जो है वह तरकना बाज़हुम यौमइज़िन यमूजु फी बाज़, हम इन्हें छोड़ देंगे, यानी खुला छोड़ देंगे। अब कैद हैं तो आज़ाद फिरेंगे, और वो एक दूसरे में फंसते, ये यमूजु बाज़हुम बेबाज़, वो मौज जैसे दूसरी मौज के अंदर धंसी हुई होती है, इस तरह एक दूसरे के अंदर धंस से जाएंगे और मौज मारी कर रहे हैं, उन्होंने तर्जमा किया मौज मारी कर रहे होंगे। और बाज़हुम बेबाज़ और फिर उसके बाद आखिरी मरला क्या आएगा, वनुफ़िख़ फ़िस्सूर, फिर वो क़यामत करीब आ चुकी होगी, सूर में फूंका जाएगा। व जमाअनाहुम जमा, एक और सूर फूंका जाएगा, उसका यहाँ जिक्र नहीं है। अंडरस्टूड हो गया वो कि वो आखिरत में फूंका जाएगा, ये सब जमा होकर हशर के मैदान में आ जाएंगे।
تو یہ قرآن نے بڑے مختصر سے الفاظ میں پورا ایک نقشہ کھینچ دیا ہے، یعنی یہ آخری دور کا بھی، اور پھر اس کے بعد لائف ہیئر آفٹر اس کا بھی ایک منظر جو ہے نا وہ سامنے بیان کر دیا۔ اب یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے صرف اس لیے آپ کے سامنے پیش کی یہ آخری والی آیت کہ صورتحال جو منجلک ہے نا، تو اس کو یہ آیت یعنی صرف اس کے الفاظ اس جو بھی گمبھیرتا ہے اس کے قریب چلے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں جو ظاہری جو ہے نا یہ جو جنگ ہوئی ہے، ظاہری کردار دو ہے، ایک اسرائیل ہے اور دوسرا ایران ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے یعنی یہ اس صرف اکیلی جنگ کو نہیں دیکھیں، اس کے ساتھ جو انڈیا پاکستان کی بالکل قریب میں جنگ ہوئی ہے اس کو بھی ساتھ جوڑیں، اور اس میں آپ لے آئیں یوکرین اور روس کو بھی، اس میں آپ ذرا آگے بڑھیں تو اسرائیل کے جو عزائم ہیں ان کو بھی لے آئیں، اور جو اس وقت عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے کی سوچ میں ہیں اس کو بھی ساتھ جوڑ لیں۔ تو مجھے جو یعنی آپ کے سامنے رکھنے نا یہ کوئی 7 فیکٹر ہیں کہ جو انوالو محسوس ہوتے ہیں اس جنگ میں، یعنی انڈیا پاکستان کو ایک فیکٹر کے طور پر آپ دیکھیں، ایران کو دوسرے فیکٹر کے طور پہ دیکھیں، اسرائیل کو تیسرے فیکٹر کے طور پر دیکھیں، اور ایک سلطنت رومم بھی ہوتی تھی اس کو ایک چوتھے فیکٹر کے طور پہ دیکھیں، ترکی اور روس کو بھی دیکھیں۔ تو یہ کچھ 7 فیکٹر ہیں کہ جو اس جنگ میں مختلف اعتبار سے اثر انداز ہوتے محسوس ہوتے ہیں۔ اب سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ والی بات میں ذرا تھوڑی تفصیل سے بیان کروں گا، تھوڑی اسرائیل والی بھی شاید تفصیل سے بیان ہو جائے، باقی جو 5 ہیں نا وہ سرسری سے بیان کروں گا۔ اچھا، یہ جو سب سے پہلے ایران کو لے لیں، ایران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ایک سپر پاور، کسرا بڑی عظیم سلطنت، اور اس کی بنیاد جو رکھی تھی، ویسے تو ایران کی جو تہذیب ہے بعض کہتے ہیں 7,000 سال پرانی ہے، کوئی کہتے ہیں 5,000 سال پرانی ہے۔ اچھا، یہ پتہ ہے مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں جو معلوم تاریخ ہے وہ تقریباً 4,000 4,500 بعض 5 تک بھی کوئی چیزیں ایسی بیان ہو جاتی ہیں، ویسے صحیح مدون یا مرتب تاریخ 3-3,500 سال، اس لیے یہ اندازوں کی غلطی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو ایران کی اگر آپ تہذیب و تمدن کی بات کریں تو وہ 5 سے 7,000 سال پرانی تہذیب ہے، اور اگر آپ اس ایران کی جو سپر پاور تھا اس کی بات کریں تو وہ تقریباً آج سے 2,500 سال پہلے کی، یعنی وہ ایک بادشاہ تھے ان کے سائرس، اور خورس بھی کہتے ہیں، سائرس دی گریٹ، مطلب ان کا یہ تاریخ میں ان کا ذکر اسی طرح کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ عام تاریخ دان بھی ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک نیک انسان تھے۔ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ جدید انسانی جو حقوق کا تصور تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ایک جو ہے نا وہ جیسے خاکے کی صورت میں انہوں نے پیش، بلیو پرنٹ جسے ہم کہتے ہیں، پہلی مرتبہ تاریخ انسانی میں پیش کرنے والی شخصیت سائرس ہے۔ عام طور پہ یہ کام بادشاہ نہیں کیا کرتے، لیکن وہ اتنے نیک دل بادشاہ تھے کہ انہوں نے یعنی بادشاہ پورا اختیار رکھنے کے باوجود انسانوں کے حقوق کا بھی جو ہے نا وہ ایک چارٹر پیش کیا۔ اچھا، تو اس کی بنیاد پر مولانا ابوالکلام آزاد کا یہ خیال ہے، پہلے میں نے مولانا مناظر احسن گیلانی کا حوالہ دیا تھا، تو اب میں مولانا ابوالکلام آزاد کا حوالہ دے رہا ہوں کہ قرآن مجید نے جس ذوالقرنین کا ذکر کیا ہے وہ ذوالقرنین در حقیقت کیخورس یا سائرس ہے، جو کہتے ہیں نا اسکندر اعظم میں، تو وہ اسے نہیں مانتے کہ اس میں تو یہ اوصاف ہی نہیں ہے جو قرآن مجید نے ذوالقرنین کے بیان کیے ہیں۔ تو جو قرآن جس طرح ذوالقرنین کی شخصیت کو ایک روحانی شخصیت کے طور پر پیش کر رہا ہے، تو یہ تاریخ انسانی میں اگر کسی انسان کے اوپر جو معلوم انسان ہے جن پر صادق آ سکتا ہے تو وہ سائرس کے علاوہ کوئی دوسرا انسان نہیں ہو سکتا، یہ ان کی رائے ہے، جو اور مجھے بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اس سے اتفاق معلوم ہوتا ہے۔ اس سائرس کا ایک تعلق جو ہے وہ یہود کے ساتھ بھی ہے، وہ میں آگے چل کے بیان کروں گا، اس لیے کہ سوال ذوالقرنین کا انہوں نے پوچھا تھا، یسألونک عن ذی القرنین، اے نبی یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے، بھئی انہیں کیا پڑی تھی ذوالقرنین کے پوچھنے کی کوئی وجہ تھی؟ تو سائرس کا ایک تعلق ذوالقرنین کے ساتھ بھی تھا، لیکن ابھی میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ سائرس وہ حکمران تھا جس نے جدید ایران یا جو سپر پاور جو بنا اس کی بنیاد رکھی تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ جو ذوالقرنین ہے اس نے ایک فتوحات کا سلسلہ مغرب کی طرف کیا تھا، ایک مشرق کی طرف کیا تھا، تاریخ بالکل اس کی تائید کرتی ہے۔ یہ جو اس وقت فارس ایک ملک تھا، فارس کے ساتھ ایک اور جو ملک تھا وہ جو ہے نا بیدا کے نام سے یا اس طرح کا کوئی نام ہے، جس نام کے ساتھ ایک اور ملک تھا، یہ اسی ایران کے آس پاس کا علاقہ اور اس کے ساتھ جو ہے نا یہ جو ہمدان اور یہ جو اس کے علاقے ہیں نا یہ ان پر مشتمل تھا، وہ انہوں نے فتح کر کے اور یہ پھر آگے بڑھ کر قسطنطنیہ تک کا علاقہ فتح کر دیا تھا،
اور یہ اس وقت شاید لیڈا کہلاتا تھا، یہ سارے علاقے انہوں نے فتح کر کے اس ایران کی سلطنت میں شامل کیے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی رائے یہ ہے کہ جو دوسرا سفر انہوں نے کیا تھا وہ مکران اور بلوچستان کی طرف تھا۔ تو یہ ایران کبھی کبھی دعویٰ کیا کرتا ہے نا بلوچستان پر میرا حق ہے، تو یہ اصل میں وہ پرانا ایک معاملہ ہے کہ جو سلطنت تھی سائرس کی یا قدیم جو ایران تھا اس میں یہ علاقے شامل سمجھے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ مزے کی بات یہ بھی ہے کہ قرآن نے جب یہ یوں کہتے ہیں کہ ہم نے ذوالقرنین سے کہا کہ یہ اب تمہارے اختیار میں ایمان تو عذب و ایمان تتخذ فیہم حسنا، تو انہوں نے کہا کہ اما من جو ہے نا ظلم فسوف نعذبہ، اسے سزا دوں گا، ویرد الی ربہ، پھر وہ لوٹ جائے گا اپنے رب کی طرف، یعنی مرے گا، فیعذبہ عذابا شدیدا، پھر وہ اسے سخت عذاب دے گا، واما من آمن وعمل صالحا، جو نیک عمل کرے گا ایمان لائے گا، فلاح جزاء الحسنى، آگے بھی اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہوگا، وسنقول له من امرنا یسرا، دنیا میں بھی ہم اس کے لیے معاملات کو آسان رکھیں گے۔ تو یہ ذوالقرنین ہیں، تو یہ جو ہے نا ان کا معاملہ چلا۔ انہی ذوالقرنین نے وہ سد ذوالقرنین قائم کی تھی جس میں یاجوج ماجوج جو فسادی تھے، جو آ کے انسانوں کے درمیان فساد پیدا کرتے تھے، یعنی یہی حقوق تلف کرنا، دوسروں کا نقصان کرنا، مال لوٹ لینا، جانیں تلف کرنا، تو وہ ان کا رستہ روک دیا تھا۔ وہ خیال یہی ہے کہ یہ کوکیشین ماؤنٹین سے جو لوگ نیچے اتر کے آتے تھے تو اسی طرف انہوں نے یہ دیوار قائم کر کے درہ بند کر دیا، اب وہ اونچے پہاڑوں سے گزر کر حملہ آور نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ جو ہے نا وہ ذوالقرنین کی شخصیت ہے۔ انہوں نے اس گریٹر ایران کی بنیاد رکھی، اور اس کی تاریخ جو ہے نا وہ ایک 2500 سال کی تاریخ، دیکھیے اسلام کی تاریخ ابھی 1500 سال کی ہے، یعنی اس سے 1000 سال پرانی ان کی عظمت کی تاریخ ہے۔ لہٰذا وہ ایک جو نیشنلزم بنتا ہے نا عظمت رفتہ کی بنیاد پر، وہ کوٹ کوٹ کر اس قوم کے اندر بھرا ہوا ہے۔ ان کے اپنے جو بھی باہمی اختلافات تھے، جو بھی تھا، اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس جنگ کے موقع پہ وہ سارا جو ہے نا انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، ایک قوم بن گئے، نیشنلزم نے بنایا۔ دوسری بات، کسی بھی قوم کی ٹاپ براس کو آپ پہلے ہی حلے میں اڑا دیں، اس کے بعد وہ کھڑی رہ جائیں، خدا نہ خواستہ ہمارے ہاں یہ حادثہ اس طرح کا کوئی ایک آدمی ہو جائے تو ڈسپلن مینٹین رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ وہاں پہ کوئی افراتفری نہیں مچی، جنگ اتنی سموتھلی اس کے بعد چلی ہے، لگا ہی نہیں کہ کوئی قیادت کا نقصان ہو گیا کچھ۔ یہ اصل میں تاریخ اور تجربات جو ہوتے ہیں، جنہوں نے اس طرح کے دور دیکھے ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ جینز میں شامل ہوتی ہیں، وہ برداشت کر سکتے ہیں اس طرح کے، انہیں معلوم ہے دھکے لگ جاتے ہیں جنگ میں، سہنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے۔ جنگ ہوتی ہے صبر کی ہے، دیکھیں ہتھیار بعد میں آتے ہیں، پیشنس پہلے آتا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، صبر کرو بھی اور صبر میں مقابلہ بھی کرو، ان سے زیادہ صابر ہو جاؤ۔ جب تک آپ سہ نہیں سکتے تب تک آپ جنگ لڑ نہیں سکتے۔ وہ آپ جب بھی کسی وہ جو ڈوکراٹے والے میں داخلہ لیں تو پہلی ٹھکائی کرتے ہیں، وہ کہ دیکھتے ہیں بھائی اس کا وہ تھریش ہولڈ لیول کیا ہے، پھر اس کے بعد وہ سکھانے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی شے، تو یہ بھی انہوں نے ثابت کیا ایرانیوں نے۔ اب اسی میں ایک اگلی بات سمجھ لیں کہ یہ جو ایک معاملہ ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یوں سمجھ لیجیے کہ خیر آپ حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی کوئی 600 سال پہلے کا معاملہ ہوا۔ عراق کا ایک بادشاہ تھا، بخت نصر اس کا نام تھا، اور یہ تقریباً ہم عصر ہے ذوالقرنین کا، اور اس عراقی بادشاہ نے حملہ کیا تھا اس زمانے میں یروشلم پر۔ اب یہ اسرائیل بیچ میں آ رہا ہے، اور یروشلم میں اس وقت یوں سمجھیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو سلطنت تھی اسے ختم ہوئے تقریباً 400 سال ہو چکے ہوئے تھے۔ ان کے بیٹوں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دی تھی۔ 721 قبل مسیح میں ایک سلطنت ختم ہو گئی تھی، اور یہ تقریباً 587 قبل مسیح کا واقعہ ہے کہ جس میں بخت نصر نے حملہ کیا تھا یروشلم پر، اور جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد بنائی تھی وہ اس نے گرا دی تھی، تورات گم کر دی تھی، تابوت سکینہ تب گم ہو گیا تھا یہ، اور 6 لاکھ آدمی اس زمانے میں اس نے قتل کیا تھا۔ اس وقت کے مسلمان، یہ میں نوٹ کروا رہا ہوں آپ کو، اس وقت کے مسلمان اور کوئی بھی نہیں تھے سوائے ان کے جو یروشلم میں رہتے تھے۔ 6 لاکھ قتل ہو گئے تھے، اور 6 لاکھ غلام بنا کے وہ عراق لے آئے تھے۔ اب یہاں سے میں واپس سائرس کی طرف جاتا ہوں۔ سائرس کی شخصیت کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ خاندان میں ایک بغاوت ہوئی تھی، ان کا پورا خاندان قتل کر دیا گیا تھا۔ ایک غلام تھا یا ملازم جیسے ہوتا ہے، وہ ایک بچہ جو سائرس بچے کی صورت میں اس کو اٹھا کے جنگل میں چلا گیا تھا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب بنی اسرائیل قید کی زندگی بسر کر رہے تھے عراق میں، اور ان کے کوئی نبی جنگل میں بسیرا کیے ہوئے تھے۔ یہ بچہ اس نبی کی زیر کفالت پروان چڑھا، اس لیے اس کے اندر وہ نیکی کا وہ معاملہ آ گیا۔ تو یہ پہلا
جوڑ پیدا ہو گیا، کس کا؟ سلطنت کسرا کا یا سائرس کا، وہ نبی جو تھے بنی اسرائیل کے، ان کے ساتھ۔ اب اس سائرس نے بڑے ہو کے اپنی سلطنت واپس حاصل کی، یعنی فارس پر دوبارہ قبضہ کیا، پھر اس فارس کو گریٹر ایران میں کنورٹ کیا، اور عراق کے اوپر حملہ کر کے جو وہ بخت نصر کو شکست دی، اور خورس کے بیٹے یعنی سائرس کے بیٹے کے زمانے میں یہ جو بنی اسرائیل تھے ان کو واپس یروشلم جا کر آباد ہونے کی اجازت ملی۔ یہ احسان ہے ایران کا بنی اسرائیل کے اوپر۔ تو وہ ذوالقرنین کی بہت عزت کرتے تھے اس وجہ سے انہوں نے پوچھا تھا، آپ سے ذوالقرنین کا پوچھتے ہیں، وہ اس لیے پوچھا تھا۔ تو اس میں دو طرفہ احسان ہو گئے، اس بچے کو بچایا کس نے، پالا کس نے؟ بنی اسرائیل نے۔ اور بنی اسرائیل پر احسان کس نے کیا؟ دوبارہ جا کے اپنا شہر آباد کرنے کا، اس بچے نے بڑا ہو کے بادشاہ بن کر۔ یہ پرانا تعلق میں نے آپ کے سامنے کھول دیا۔ اب جو نئی صورتحال ہے اس میں سمجھیں، جو بادشاہ تھا رضا شاہ پہلوی، وہ حالات کے ساتھ سمجھوتا کر کے وہ پرانا عظمت رفتہ کا بت نکال کے حالات ریئلزم کا وہ ہو کے جتنا ایران ہے اس کو لے کے چل رہا تھا۔ جب 1979 میں آیا انقلاب، تو اس انقلاب کے نتیجے میں جہاں ایک طرف اسلام کا جو ہے نا وہ بازیافت کا معاملہ کھڑا ہوا، ساتھ ہی ایرانی نیشنلزم کا انجیکشن بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اس وقت ایران کا معاملہ دونوں باتیں گڈمڈ ہے۔ ایرانی وہ سانپ کا سپر پاور ہونے کا جو ہے نا ایک جو بھوت سوار ہوتا ہے، وہ نیشنلزم بھی موجود ہے، اور ایک عرصے تک وہ اسلامی رینائسنس کا تصور بھی اس سارے کے پیچھے موجود رہا، لیکن وہ اتر گیا تھا بہت جلدی، اس لیے کہ جب آگے ادھر سے صدام نے نہیں بڑھنے دیا، اور ادھر سے جو پاکستان میں آپ کو معلوم ہے انہوں نے تحریک چلائی تھی فقہ نفاذ فقہ جعفریہ، تو یہاں پہ بھی لوگ کھڑے ہو گئے تھے، اور نتیجتاً یہاں بھی ناکامی ہو گئی۔ تو اس کے بعد ایک درجے میں انہیں یہ تو سمجھ آ گئی تھی کہ مذہبی انقلاب کی گنجائش تو اب نہیں رہی، لیکن ایرانی نیشنلزم کا جو وہ اب کیا لفظ استعمال کروں، جذبہ جو تھا وہ مان نہیں پڑا، وہ انہیں موٹیویشن دیتا تھا۔ اب یہ تو تصویر کا ایک رخ ہو گیا، یعنی یہ ایک فیکٹر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ جو ان کا بنیاد ہے ایران کی موٹیویشن کی، یا یہ کہ جو اس کے عزائم کی بنیاد ہے، مستقبل کے جو منصوبے ہیں اپنی سرحدوں سے باہر۔ اور یہ کوئی خیالی تصوراتی بات نہیں ہے۔ جب 9/11 کے بعد انہیں موقع ملا، انہوں نے یمن میں اپنے اقتدار مستحکم کیا، انہوں نے شام میں کیا، انہوں نے لبنان میں کیا، تو یہ سارے علاقوں میں انہوں نے اپنا یعنی بلکہ ایک وقت میں کسی نے یہ بات کہی بھی تھی کہ 5 ممالک کے اوپر جو ہے نا ہمارا جھنڈا لہرانا شروع ہو گیا ہے۔ تو ذہن میں رکھیں وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں واقعہ ہوا تھا، وہ واقعات کیا تھا؟ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، رومی مغلوب ہو گئے قریب کی سرزمین میں۔ تو کس نے مغلوب کیے تھے؟ ایرانیوں نے مغلوب کیے تھے۔ رومی کون تھے؟ وہ اہل کتاب تھی، اس وقت جو دوسری سپر پاور تھی وہ رومی تھے۔ اب جو موجودہ دنیا ہے اس میں رومن امپائر ہی کی یوں سمجھیے یعنی توسیع ہے، یا اس کی ایکسٹینشن ہے، جو پہلے سلطنت برطانیہ میں ظاہر ہوئی تھی اور اب امریکہ کی صورت میں ظاہر ہے۔ اگر اس سارے کو آپ جمع کر کے دیکھیں گے تو ویسے تو اب نیٹو اور امریکہ کے درمیان بہت پیدا ہو گیا، اور زمینی اعتبار سے دیکھیں تو نیٹو جو ہے یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے رومی سلطنت کو، لیکن یہ در حقیقت جو کرسچن ورلڈ ہے اس کو اگر آپ روم کے اس کے طور پر دیکھیں گے تو بات زیادہ واضح ہو کر سامنے آئے گی۔ زیادہ ایک جنرک نیم جو ہے نا وہ روم اگر آپ رکھیں اس ساری کرسچن ورلڈ کا، تو بات زیادہ سہولت کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یہ جو رومی ہیں ان کی جو فرنٹ پوسٹ ہے یا فارورڈ پوسٹ ہے اس کا نام اسرائیل۔ جب آپ اس تاریخ کے تناظر میں دیکھیں گے، اب مذہب کو ایک طرف رکھیں، اب آپ اس جو تاریخ کا بہاؤ ہے اس میں دیکھیں، ایک سپر پاور ہے امریکہ، اس کے الائز ہیں یہ جو سارے یورپی ممالک ہیں یہ، اور ان کے مفادات ہیں معاشی، اور اس کے لیے ایک طرف تو یہ کہ تیل کی دولت ہے اس پر اپنا ہولڈ رکھنا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اسٹریٹجک اہمیت ہے رستے کی، ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کی۔ اب دیکھیں نا یہ ابنا ہرمز اگر آپ نے بند کی تو کتنا بڑا نقصان ہونا ہے، اور اگر اس پورے علاقے پر آپ کا کنٹرول نہ ہو، نہر سویز بند ہو جائے تو کتنا بڑا نقصان ہونا ہے، تیل کا ہتھیار استعمال ہو جائے کتنا بڑا نقصان ہونا ہے۔ تو اس سب کے اوپر آپ کا کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ کنٹرول رہنا چاہیے۔ اڈے تو اب بنائے ہیں جو ہے نا وہ امریکہ نے، پہلا اڈا کون سا تھا؟ وہ ایک فارورڈ پوسٹ کے طور پر انہوں نے اسرائیل کی ریاست کو یہاں پہ مسلمانوں کے سینے میں خنجر کی طرح گھونپا، زبردستی بنائی، جبر سے بنائی، ظلم سے بنائی، لیکن یہ ان کی ضرورت تھی، انہوں نے بنائی۔ تو اب میں اسرائیل کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں اس تناظر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا کوئی مذہبی پس منظر نہیں ہے،
लेकिन जहाँ पे मैंने आपको बताया ईरान के भी दो जो है ना उसके पीछे फोर्सेज हैं जो उसे उभार रही हैं। तो इसी तरह इसराइल के पीछे भी इस चीज़ को भूले मत कि एक ये वाला भी फैक्टर शामिल है। जो मगरबी ताकतें उसे सपोर्ट कर रही हैं उसकी असल बुनियाद ये है कि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट है यहाँ पे, उनके यहाँ पे जो है ना वो मफादात का मामला है, वो उससे पीछे हट नहीं सकते। तो अब उसके उसके लिए खड़ा है इसराइल। अब अगर आप इसे सल्तनत रोमा यानी जो कैसर था और सल्तनत किसरा का जो माजी का टकराव था, जिसमें कभी ये ईरानी जो है ना उनको धकेल कर कुस्तुनतुनिया तक पीछे ले जाते थे और कभी वो आके ये सारा इलाका अजरबैजान तक और ये सारा उनसे छीन लेते थे। ये दोनों वाकयात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हुए। यानी पहला फतह वो जो हुई जो ईरानियों को हुई, और दूसरी फतह जिस दिन बदर के मौके पे मुसलमानों को फतह हासिल हुई, हिरकल ने ईरानियों पर फतह हासिल कर ली थी उसी दिन। तो ये इनकी जो जैसे वो कबड्डी नहीं खेलते कभी उस तरह, वो फिर इधर जो वो वाला काम इनका आपस में इसी इलाके में चलता रहा। इराक, शाम, लबनान, उर्दून, फलस्तीन, ये जो है ना ये इनका कबड्डी का मैदान था जिसमें ये दो सल्तनतें बाहम बरसरे पैकार रहती थीं। अब उसी तनाजुर में देखें तो रोमियों का अपना वो मफाद और ईरानियों का अजमत रफ्ता ये वाला टकराव है। हमारे यहाँ जब लोग कहते थे कि ईरान और इसराइल कभी नहीं लड़ेंगे, ये वो बुनियाद थी जिसकी वजह से मैं कहता था नहीं इनका कॉन्फ्लिक्ट जेन्युइन है। बाज़ मामलात में बिल्कुल ये आपस में मुत्तहिद भी थे। मैंने वो बुनियाद आपको पहले बता दी। वो मजहबी बुनियाद थी, एक दूसरे के ऊपर इनके एहसानात थे भी थे। कहीं कहीं ताउन इस दौरान भी रहा है, यानी ये जब यहाँ पे कलर्जी आ गई उसके बाद भी ताउन रहा है। ईरान को हथियार भी इसराइल से मिलते रहे, ये सब होता रहा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। वो अपने अपने जो है ना अज़ाइम थे। अब अमेरिका और हमारा ताउन भी होता है, लेकिन ये कि हम भी जानते हैं अमेरिका क्या है, अमेरिका भी जानता है हम क्या है। तो ये इस तरह बैन अवी ताल्लुकात आपस में चलते रहते हैं, ताउन भी होता है, बाद जगहों पे वो जो है ना वो झगड़ा भी होते हैं। वो दोनों चीज़ें इनके दरमियान थी। अब वो जाके उस नुक्ते तक पहुंच गई कि जहाँ पे उसने आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की सूरत इख्तियार कर ली। कॉन्फ्लिक्ट पहले भी था, अब वो मुसल्लह तसादुम की सूरत में सामने आ गया। अच्छा, अब यहाँ तक तो बात वाज़ेह हुई, लेकिन एक और फैक्टर बीच में आ गया, वो है चाइना फैक्टर। ये एक बिल्कुल अलग थलग अलग खिलाड़ी है। और आपको मालूम है कि 1948 में ये आज़ाद हुआ, लेकिन तहजीब बहुत पुरानी है, कन्फ्यूशियस। और उसी कन्फ्यूशियस ही की तालीमात के नतीजे में ये मुल्क जो है ना एक मुत्तहिदा मुल्क की सूरत में बरकरार रहा, वगरना इसके ऊपर भी हमले बहुत हुए। अफ्यून का आदी बनाया गया, जापान ने अटैक किया, बरतानिया ने हमले किए, बहुत कुछ हुआ। लेकिन आखिरकार ये मुल्क जो है ना अपनी वो जिसे कहते हैं ना वर्थ वो प्रूव करने में कामयाब हो गया। 48 में आज़ादी मिली, उसके बाद इस कौम ने मेहनत की, करते 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 अब ये समझा जा रहा था तो आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले से ये तज्जिए थे कि सन 2030 में ये मार्केट में या माशी शोबे में मईशत में चाइना अमेरिका से बड़ी मईशत बन जाएगा। तो तभी ये बात समझ में आ गई थी कि दुनिया एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि पहले से मौजूद बड़ी माशी ताकत किसी दूसरी माशी ताकत को आराम से रास्ता नहीं देती। ये तारीख इंसानी में नहीं हुआ। असल में वो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का भी यही तकाजा है कि फिर ये फटा पड़े, तसादुम हो। अच्छा, ये अब चाइना एक नया मुल्क है, उसने सारी दुनिया की जो वार स्ट्रेटजीज हैं ज़ाहिर है उन्हें स्टडी किया, तो उसने तो नई बनानी है ना। जंग में अहम चीज़ होती है सरप्राइज। आप पुरानी स्ट्रेटजी लेके चलें तो वो तो सारा लिखा होता है आगे के भाई इसका अगला स्टेप ये है तो उसका वो है, इसके सारे टेक्टिकल तरीके ये हैं, अगर स्ट्रेटजी ये है तो कामयाब वो होगा जो एक नई स्ट्रेटजी लेके आए जिससे दुनिया वाकिफ नहीं। जैसे हथियार नया लेके आए तो ऐसे ही स्ट्रेटजी भी नहीं लेके आए। तो चाइना अभी जो कुछ कर रहा है वो सब पीछे रह के कर रहा है, सामने आके कुछ भी नहीं। सबसे बड़ी बात ये। और अब इस नए तनाजुर में आप ये समझ लें कि ईरान जो है वो इस चाइना ब्लॉक का हिस्सा करार पा जाएगा, और इसराइल जो है वो जो पहले से एग्जिस्टिंग सिस्टम है या जो ताकतें हैं उनका एक मोरा कह लें या प्रॉक्सी कह लें या फ्रंट पोस्ट या फॉरवर्ड पोस्ट कह लें, ये है जो इस वक्त यानी ये वाली चीज़ है। अब इसमें मैं तुर्की को और रूस को स्किप कर रहा हूँ, वो टाइम लग जाएगा। मैं पाकिस्तान की तरफ आना चाहता हूँ। जब हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो थोड़ा सा मैं इसका भी पस मंज़र बयान करूँ। पाकिस्तान एक बिल्कुल नई शय है, हिंदुस्तान कहना पड़ेगा। आप मेरी बात मेरा ख्याल है समझ गए होंगे, हिंदुस्तान कहना पड़ेगा, इसलिए कि जब हम तारीख के तनाजुर में देखेंगे तो पाकिस्तान तो अभी नौज़ायदा है।
تو جب آپ ہندوستان کہیں گے تو ہندوستان کی تہذیب اپنی بھی بہت پرانی ہے، اسلام سے قبل کی ہے، قبل مسیح کی ہے، اور یہ تو ہندوستان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ یونان کو فلسفے اور اس کا گڑھ باندھ دیا گیا۔ اصل میں مصر گڑھ رہا ہے، ایران گڑھ رہا ہے فلسفے کا، اور سب سے بڑا گڑھ فلسفے کا انڈیا رہا ہے۔ لیکن چونکہ یونان ویسٹ میں آتا تھا، اور آج جو ہے نا جب علم منظم ہوا یا اسے ایک نظم میں پرویا گیا اور باقاعدہ کتابوں کی صورت میں اس کو لکھا گیا، تو یہ ویسٹ کا دور تھا، تو انہوں نے یونان کو سر پہ چڑھا دیا۔ وگرنہ آپ آج بھی ارسطو کو پڑھیں، سقراط کو پڑھیں، افلاطون کو پڑھیں، آپ کو بچے معلوم ہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ یہاں کے فلسفیوں کو پڑھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کی اڑان بہت اوپر تھی۔ خیر بات اور نکل جائے گی، پرانی تہذیب ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بھی ایک اشوک نام کا ایک بادشاہ گزرا ہے جس نے مہا بھارت کی بنیاد رکھی تھی۔ پھر ویسے وہی دور ہے جس میں انڈیا متحد رہا ہے، باقی پوری تاریخ میں انڈیا کبھی متحد نہیں رہا۔ اچھا، یہ ہے وہ شے جو انڈیا کو باقی دنیا کے مقابلے میں بناتی، اب یہ انڈیا سے آج کا انڈیا بنانا لیں اس خطے کو، وہ بناتا ہے ڈیموکریٹک، یعنی ان کے اندر کسی ایک کو اوبے کرنے کا اور اس کی ڈکٹیٹرشپ قبول کر کے چلنے کا مادہ کبھی نہیں رہا تھا۔ راجواڑے تھے، مختلف بادشاہتیں تھیں، علیحدہ علیحدہ چلتے رہے۔ باقی دنیا میں اب دیکھیں نا، کیسر بھی چل گیا، اور وہ سائرس بھی چل گیا، دنیا میں اس طرح سکندر اعظم بھی چل گیا، انڈیا میں اشوک کے علاوہ کوئی نہیں چلا، اور وہ بھی بہت مختصر وقت میں چلا، یہاں پہ ٹوٹ پھوٹ ہی رہی۔ تو یہ ایک یہاں کا یوں سمجھے معاشرے کے اندر ڈیموکریٹک ویلیوز گھس گئی، غیر شعوری طور پہ گھس گئی۔ وہ کسی افلاطون کی ضرورت نہیں تھی، یا کسی روسو اور والٹیئر کی ضرورت نہیں تھی، وہ حالات کا جبر تھا۔ آپ اگر اس بات کو سمجھنا چاہیں یوں سمجھیں کہ دیکھیں، سب سے زیادہ اسلحہ جو ہے نا وہ ہمارے پھاٹا میں اور اس علاقے میں ہوتا ہے، اور امن بھی وہیں ہے۔ کیوں؟ ہر ایک کے پاس اسلحہ ہے، وہ سب کو پتہ ہے لڑے تو کیا ہوگا، تو سب سے بہتر یہی ہے کہ نہیں لڑنا۔ تو یہ حالات سکھا دیتے ہیں بندے کو، وہ اسے سویلائزڈ بنا دیتے ہیں، لیکن تجربات سے بنتا ہے، مشکل سے گزر کے بنتا ہے۔ تو یہ یہاں کی صورتحال رہی۔ اسلام کا بر صغیر میں آنا یہ 3 مرحلے ہوئے۔ پہلا مرحلہ ہوا ہے جب تاجروں کے ذریعے سے آیا، اور یہ جو تاجروں کے ذریعے سے آیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور سعید میں آیا۔ یہ خالص اسلام تھا، پیور اسلام تھا، لیکن یہ ہندوستان کے جنوبی علاقوں میں آیا، باقی شمالی علاقے اس سے بالکل محروم ہے، بڑا ہندوستان اس سے محروم رہا۔ یہ بہت تھوڑا سا حصہ ہے کہ جس میں یہ والا اسلام، اصلی والا اسلام آیا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم، آپ جانتے ہیں یہ کب آئے؟ یہ سن 93 عیسوی میں آئے۔ آج کل ابھی کل جو ہے نا وہ محرم کی 9ویں تاریخ ہوگی، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ واقعہ کب ہوا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، یہ سن 61 کے لگ بھگ ہو گیا۔ تو اسلام ہندوستان میں کب آیا؟ سن 93 میں آیا۔ تو کتنا وقت کے دریا میں پانی بہہ چکا تھا، اب وہ اصل اسلام جو خلافت راشدہ والا تھا اس کی شکل بگڑ چکی تھی۔ تو ہندوستان میں جو پہلی دفعہ یعنی جو ریلا آیا محمد بن قاسم کا، وہ بھی اصلی والا نہیں تھا، لیکن تھا ڈائریکٹ عربی اسلام تھا، لیکن وہ کوئی زیادہ عرصہ یہاں پہ جم کے رہا نہیں۔ محمد بن قاسم کو جلدی ہی بلا کے جو ہے نا وہ بادشاہ سلامت نے مروا دیا، شہید ہو گئے، اور یہاں پہ پھر رفتہ رفتہ واپس جو ہے نا وہ سکڑنا شروع ہو گیا۔ اب جو اسلام آیا ہے یہ محمود غزنوی کے 17 آمدے، اور یہ اسلام جو ہے نا یہ عربی اسلام بھی نہیں تھا، یہ فارسی اسلام تھا۔ اس اسلام کے اندر 2 چیزیں جو ہے نا اور شامل ہو گئی تھی، اور وہ یہ ایک مرکب اسلام ہے۔ وہ اسلام خالص اسلام تھا، یہ مرکب اسلام تھا۔ اس کے اندر جو ہے نا وہ فقہ بھی شامل ہو گئی تھی، اور ایرانی تصوف بھی شامل ہو گیا۔ یہ بہت خطرناک مضمون ہے، گالی کھانے والا مضمون ہے، تو میں اس پہ بس اتنا ہی آپ کی طرف سے، یعنی تصوف کے اندر ملاوٹ یونان کی بھی ہے، تصوف کے اندر ملاوٹ قبالہ کے عقائد کی بھی ہے جو یہودیوں کے تھے، خالص تصوف جو قرآنی ہے وہ بھی ہے۔ اب یہ چھانٹی کرنا کہ یہ شخصیت خالص والی ہے، یہ اس سے اثر لیے ہوئے ہے، یہ بہت مشکل تھا۔ تو لیکن جو یہاں اب جو اسلام آیا اس میں 2 اضافی چیزیں شامل ہو کے آئیں، تصوف بھی اور یہ فقہ۔ لیکن جو غالب ہوا وہ یہی تھا۔ خاندان غلامہ کی 1206 میں جو حکومت قائم ہوئی وہ اسی کے نتیجے میں، ظاہر ہے رفتہ رفتہ وہ کام چلا ہے، اور پھر جا کے تو یہ حکومت قائم ہو گئی، دہلی پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا،
اور پھر پورا ہندوستان اس پہ بعض جگہوں پہ 600 سال، بعض 800 سال، بعض 1000 سال بھی جہاں مسلمانوں نے حکومت کی ہے، یہ مسلمانوں کا دور ہے۔ تو اشوک کے بعد ہندوستان کو اگر کسی نے متحد رکھا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اور یہ اس سے آپ سوچیں، جو ایکسٹریمزم آج بی جے پی کا ہے، اس طرح کا ایک ایکسٹریمسٹ بادشاہ اگر مسلمانوں کا ہوتا تو آج ہندو مت دنیا میں موجود نہ ہوتا۔ تو وہ مسلمان بڑے وسعت نظر والے تھے، وہ ہندو عورتوں سے شادیاں کرتے رہے، اپنے وزیر ہندو رکھتے رہے، تو وہ بڑا ایک جو ہے نا سیکولر ٹائپ ان کا سیٹ اپ تھا اپنا، تھے مسلمان، عوام کے لیے قاضی بھی تھے، شرعی عدالتیں بھی تھیں، لیکن جو اوپر سیاسی نظام ہے وہ مخلوط نظام تھا۔ آپ اسے بالکل اسلامی نظام ہرگز نہیں تھا، وہ ایک مخلوط نظام تھا، مسلمان قوم اس میں شامل تھی۔ اب دنیا میں جس زمانے میں مغرب میں رینائسنس شروع ہوا ہے، تقریباً اسی وقت یہاں پر بھی اکبر نے کوشش کی ہے اپنے پورے نظام کو سیکولرائز کرنے کی۔ جب اس نے اپنا وہ ایک نئے دین کی جو ہے نا طرح ڈالی تھی، تو وہ در حقیقت پورے سسٹم کو سیکولرائز کرنے کی طرح تھی، پوری قوم کو ایک نئے مذہب کا وہ ذریعے سے وہ متحد کرنا چاہ رہا تھا۔ اب وہاں پہ کھڑے ہو گئے۔ اب یہ دیکھیے وہ فرق جو باقی دنیا سے ہٹ کر صرف ہندوستان کا ترا امتیاز ہے، باقی کہیں ریزسٹنس نہیں ہے، کوئی پادری نہیں کھڑا ہو سکا رینائسنس موومنٹ کے آگے، کوئی پوپ نہیں کھڑا ہو سکا، کہیں کوئی ربی نہیں کھڑا ہو سکا، باقی مسلم ورلڈ میں کوئی عالم نہیں کھڑا ہو سکا، سب بہتے چلے گئے اسی تہذیب کے بہاؤ میں۔ ریزسٹنس کی پہلی طاقت جو کھڑی ہوئی ہے وہ مجدد عرب ثانی کی ہے، گردن نہ جھکی جس کی جانبیت کیا ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ مجددین کا سلسلہ حدیث میں آیا ہے کہ ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد آئے گا کامل، جو اس وقت کے حالات کے حد تک جو اس کی دین کی تجدید کر دیا کرے گا۔ یہ 1000 سال تک یہ مجددین کا سلسلہ عرب میں رہا ہے۔ دوسرے ہزار کے پہلے مجدد جو ہیں وہ الف ثانی، الف ثانی انہیں کہتے ہی اس لیے ہیں کہ دوسرے الف ثانی، دوسرا 1000 سال جو ہے اس کے جو پہلے مجدد ہیں وہ شیخ احمد سرندی وہ بنے۔ انہوں نے یہاں پہ مسلمانوں کی علیحدہ شناخت کا لفظ ذہن میں رکھیں، یہ مکس ہو گیا تھا نا، کچھ شناخت ایک جیسے ہی ہو گئے، ہندو مسلم سب تہذیب ایک جیسی ہو گئی، تو اس کو مسلمانوں کی شناخت کو یا آئیڈینٹی کو برقرار رکھنے کے لیے جس چیز پر زور دیا وہ ہے اتباع سنت۔ آپ سنت کی پیروی کریں گے تو دوسروں سے مختلف نظر آئیں گے۔ آپ اپنا حلیہ، اپنا طرز بود و باش، اپنا رہن سہن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کریں تو باقیوں سے آپ ممتاز ہو جائیں گے۔ یہ انہوں نے اس کی بنیاد یہاں پہ رکھی ہے، واپس قرآن و سنت کی طرف اور اتباع رسول کی طرف۔ دوسری شخصیت جو ہے وہ عبدالحق محدث دہلوی کی ہے، جنہوں نے یہاں پہ حدیث کی تعلیم کو عام کیا۔ آج بچہ کہتا ہے حدیث میں یہ ہے، وہ جناب حدیث نمبر فلانی، یہاں کسی کو حدیثوں کا پتہ نہیں ہوتا تھا، فقہ کی فلانی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ جو میں نے آپ کو کہا نا آیا کدھر سے، تو پھر وہی حوالے تھے۔ بادشاہ کے دربار میں نظام الدین اولیاء نے حدیث پہ بیان کی، اور جو وہاں پہ شیخ الاسلام تھے انہوں نے کہا تو امام ابو حنیفہ کا مقلد ہے، حدیث سے تیرا کیا کام۔ یہ مطلب اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں۔ تو عبدالحق محدث دہلوی نے حدیث کی طرف مسلمانوں کو راغب کیا، اس لیے کہ اتباع سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاننے کا طریقہ کیا ہے، تو اگلا قدم انہوں نے اٹھایا، پھر اگلا قدم، اس سے اگلا قدم شاہ ولی اللہ نے اٹھایا، انہوں نے قرآن کے ساتھ مسلمانوں کو جوڑا۔ آج دیکھیں میں بھی آپ کے سامنے قرآن بیان کر لیتا ہوں، مجھے کوئی کچھ نہیں کہتا۔ تب جب شاہ ولی اللہ نے ترجمہ لکھنے کی کوشش کی تو ان پر فتوے لگے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف باقاعدہ جو ہے نا کچھ لوگ بھیجے گئے کہ انہیں قتل کر دو، وہ قتل کر نہیں سکے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی انگلیاں بھی کاٹی گئی کہ ترجمہ نہ لکھ سکیں، فارسی زبان میں وہ ترجمہ لکھ رہے تھے، اتنا بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ آج دیکھیں ہر آدمی اس کے ترجمہ کرنا شروع ہو گیا، کتنا فرق پڑ گیا۔ ہم اس دور کا اندازہ نہیں لگا سکتے وہ کیسا دور تھا۔ خیر، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، اس ہندوستان میں مسلمانوں کی اصل شناخت کو برقرار رکھنے کی بڑی کوشش ہے۔ یہی شاہ ولی اللہ ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ سیاسی طور پر مسلمان بہت کمزور ہو گئے ہیں اور مرٹا طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے پھر جو ہے نا اس کو خط لکھا ابدالی کو، اور وہ آیا۔ اب ذرا بادشاہوں کے اپنے بھی انٹرسٹ ہوتے ہیں، اس کے بغیر تو موٹیویشن ملتی نہیں، تو ہو سکتا ہے انہوں نے بھی کچھ اسے ترغیب دی ہو، یہ فائدہ ہوگا یہ فائدہ ہوگا، لیکن اصل ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر آ کے افغانستان نے ہمارا تحفظ نہ کیا تو ہندوستان سے مسلمان مٹ جائے گا۔ اسلام کی بات نہیں ہو رہی، مسلمان کے مٹنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ وہ سوچ تھی جس نے آگے چل کر پاکستان بنایا۔
जो लोग इन हालात से वाकिफ नहीं थे वो कह रहे थे हम मुत्तहिदा हिंदुस्तान में रह सकते हैं। जिन्हें हालात के बहाव का पता था उन्हें पता था यहाँ में हमारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है, हमारा अलग मुल्क होगा तो हमारी बचत है, नहीं तो बचत नहीं है। आज तकरीबन 80 साल के बाद आप देखें हिंदुस्तान में मुसलमान की क्या हालत है, और अगर वहां पे कुछ बचत है तो ये पाकिस्तान के एटमी पावर होने की वजह से बचत है। जिस दिन पाकिस्तान गिर गया, अल्लाह न करे खुदा न खास्ता ऐसा हो गया, तो फिर आप देखेंगे हिंदुस्तान में मुसलमान का क्या असर होगा। जो गजा में हो रहा है उससे दुगना तिगना होगा, दुनिया चुप बैठी रहेगी, दुनिया ने कुछ नहीं कहना। ये है कि वो जो 400 साल में मेहनत हुई है उसका नतीजा है पाकिस्तान। और ये है वो जो कोई कहते हैं ना कि अल्लाह का लाडला मुल्क है, मैं उस बात को मानता हूँ। इसलिए कि बाकी देखें गजा में जो हो रहा है, अल्लाह ताला मुदाखलत नहीं कर रहा है। बाकी अरब दुनिया में आप देखें उर्दन का क्या हाल है, लबनान का क्या हाल है, शाम का क्या हाल है, इराक का क्या हाल है, कोई अल्लाह की तरफ से आपको कुछ मदद नहीं मिलेगी, नजर नहीं आएगी। जो भी है बस है, लेकिन नजर कुछ नहीं आएगा। ये वो मुल्क है, हम उल्टा भी करते हैं तो अल्लाह सीधा कर देते हैं। नहीं, आप अपने मतलब हालात देखें, लक्षण देखें, हम अपने अब करतूत का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी देखें, अल्लाह से बगावत देखें। हमारा ये मुंह था कि हम 4 दिन में इंडिया के को शिकस्त दे देते, दिलवा दिया अल्लाह ने। और ये मैं देखें, मैं कहूँ तो आप कहेंगे मौलवी कह रहा है। अभी कल परसों में वो वजीर दाखिला का बयान सुन रहा था कि वो कह रहा है कि एक हमसे वो फायर हुआ, गलती हो गई, वो कैलकुलेशन में वो फील्ड हमने गलत कर दिया, जिस जगह हमने मारा था वो उससे जरा डाइवर्ट करके दूसरी जगह पे जाके लगा, और हमें पता ही नहीं था वो उनका आयल डिपो था। तो मुझे तो पाकिस्तान के हवाले से वो कहानी याद आ जाती है, बचपन में सुनी थी, 30 मार खान था एक, वो उल्टा काम करता था सीधा हो जाता था। सबसे पहले 30 मार खान, उसने 30 मक्खियां मारी थी, मशहूर हो गया 30 शेर मारे, यानी उसकी औकात 30 मक्खियां मारने की थी, दुनिया में उसकी जो क्रेडिबिलिटी हो गई वो 30 शेर मारने की हो गई। वहीं से करते करते मुख्तलिफ हादसात से गुजर के बादशाह तक पहुंच गया। तो खैर वो लंबी कहानी है, मैं आपको क्या सुनाऊं, लेकिन उसमें हासिल कलाम यह है कि वो उल्टा करता है, होता सीधा है। तो चलें, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो रात को किसी ने घर से निकाल दिया, किसी के घर ठहरा हुआ था उसने निकाल दिया, तो उसने समझा कि उसके घर के पीछे जो है ना वो उस छत पे चढ़ा, तो उसने देखा कोई शय है, तो उसने समझा गधा है, तो कहा निकाल दिया, चलो इसी गधे पे सवार होकर चलते हैं। उसने ऊपर से छलांग लगाई, वो शेर था। अब वो शेर उसे लेके भागा, जब सुबह हुई तो उसने देखा ये तो शेर है, अब उसके तो पसीने छूट गए। तो वो आप इससे अंदाजा लगाएं कि मतलब उस कहानी में उस शख्स को एक मतलब उसके ब्लंडर भी उसके हक में बहुत बड़ी जो है ना वो बन जाते थे, एक क्रेडिट की चीज। बस इसी तरह का ये हमारा मुल्क है, हम उल्टी करते हैं सीधा हो जाते हैं। और जो यानी जहाँ यानी मौजजाती मदद मिलती है, आप इसी एटम बम को देख लें यार, हमने मुल्क तबाह कर दिया, अंग्रेज की बनाई हुई रेलवे तबाह कर दी, पूरा सिस्टम को खाड़ के जाया कर दिया, लेकिन ये कि एटम बम बना दिया। ये है असल में वो एक खुदाई मंसूबा जो साथ चल रहा है। डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह इसे कहते थे कि ये जो अल्लाह ने बीमारी पैदा की है ना, ये इसराइल की सूरत में, इसकी दवा 1 साल पहले पाई। ये वो अलग फैक्टर है। अब देखें जंग हो रही है किसकी, ईरान और इसराइल की। मैंने आपसे कहा था कुछ और फैक्टर भी हैं, तो एक जो तफसील से मैंने आपके सामने जुल्करनैन और ईरान वो वाला बयान कर दिया, एक मैंने इसराइल का बैकग्राउंड आपको बता दिया, ये रोमी सल्तनत का गोया वो है। एक ये थर्ड फैक्टर है जो अभी उसके साथ बराह रास्त मुताल्लिक नहीं है, लेकिन मैं अभी आपके सामने रखता हूँ, ये किस कैसे जुड़ा हुआ है। अगर ईरान पर इसराइल का हमला कामयाब हो जाता है तो सिर्फ पाकिस्तान की पीठ नंगी नहीं होनी थी, ग्रेटर बलूचिस्तान का मंसूबा कामयाब हो जाना। ये 20 साल पुराना मंसूबा है ग्रेटर, बल्कि 30 साल पुराना है, 1995 से हम सुन रहे हैं ग्रेटर बलूचिस्तान बनाना। जितना बलूचिस्तान पाकिस्तान की तरफ है उधर भी तो है ना, ईरान की तरफ भी है, तो कैसे बनेगा ग्रेटर बलूचिस्तान जब तक दोनों मुल्क न तोड़े जाए। तो ये थोड़े ही वक्त के वक्फे के साथ पाकिस्तान पर हमला करने का मकसद क्या था कि पाकिस्तान की गिरफ्त बलूचिस्तान पर से कमजोर हो, और उस दौरान वो आपको मालूम है बहुत ज़्यादा जो है ना वो हमले भी शुरू हो गए थे। ये उस वक्त ईरान ने हमारी मदद की, उसने बाउंड्री सील कर दी, बॉर्डर सील कर दिया, उस तरफ से वो दाखिल नहीं हो सके, उनका मंसूबा नाकाम हुआ। इधर हमने भी मुकाबला कर लिया, ईरान ने दाखिल नहीं होने दिए। और जब ईरान पर हमला हुआ तो हमने अगर ग्रेटर बलूचिस्तान बनने से रोकना है तो हमें ईरान का दिफा, भले उसके कम अज कम
اس کی مخالفت کر نہیں سکتے، یہ ہمارے اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری جانے والی صورت ہے۔ اس طرح یہ دونوں ملک آپس میں اللہ نے لا کر جوڑ دیے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کام اسی طرح لیتا ہے، یا تو آدمی بندہ اللہ کا بندہ بن جائے جو اللہ کے حکم ہے اس کے مطابق چلے، وہ اگر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا بندہ بنانا چاہے تو پھر حالات ایسے بنتے ہیں کہ آپ کو وہی کرنا پڑتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ تو ظاہر ہے ایران کے اندر بھی قومیت کا جذبہ تھا، نیشنلزم کا جذبہ تھا، اسلامی جذبہ نہیں تھا، مانتا ہوں میں، اور ہمارا بھی نیشنلزم کا جذبہ ہے، اگرچہ کہ مسلم نیشنلزم کا جذبہ، وہ ایرانی نیشنلزم ہے، یہ یہاں پاکستانی نیشنلزم کو شے ہی نہیں ہے۔ اگر اس نیشنلزم پہ جائیں گے تو یہاں پنجابی نیشنلزم آئے گا، یہاں بلوچی نیشنلزم آئے گا، یہاں پختون نیشنلزم آئے گا، پاکستانی نیشنلزم اس کے مقابلے میں بہت کمزور ہوگا، لیکن مسلم نیشنلزم بہت مضبوط ہے۔ تو ہمارے پاس اللہ نے کوئی چارہ ہی نہیں چھوڑا سوائے مسلم نیشنلزم کے۔ اب دیکھیں، عربوں کے پاس عرب نیشنلزم ہے، ترکوں کے پاس ترک نیشنلزم ہے، ایرانیوں کے پاس ایرانی نیشنلزم ہے، ہمارے پاس کوئی اور نیشنلزم ہے ہی نہیں سوائے مسلم نیشنلزم کے۔ لیکن ہمارے کسی بھی مسلمان ملک کے جوڑ کی بنیاد اسلام نہیں ہے، اسلامی جذبہ نہیں ہے، ایمانی جذبہ نہیں ہے۔ خدا کی رضا، آخرت کا خوف، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، یہ شے ہمیں نہیں جوڑ رہی، نیشنلزم جوڑ رہا ہے۔ صرف پاکستان وہ ملک ہے جس کا نیشنلزم نسلی نہیں ہے، لسانی نہیں ہے، رنگ و بو پہ نہیں مشتمل، مسلم برادرہڈ پہ مشتمل۔ لیکن نیشنلزم کی بے شک مسلم نیشنلزم میں کچھ خرابیاں ہوتی ہیں۔ آپ کے جو بھی اچھا اخلاق ہوتا ہے اپنے بھائیوں کے لیے تو ہوتا ہے، دوسرے کے لیے نہیں ہوتا۔ آپ امریکہ کا اچھا اخلاق امریکہ میں ہے، دوسرے ملکوں کے ساتھ تو پوری بد اخلاقی بھی کر لے گا۔ یہی معاملہ ہمارا ہو جائے گا۔ جب آپ مسلم نیشنلزم کو لے کے چلیں گے تو ٹھیک ہے، ہم مسلمان ہیں، اس کے لیے آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جائے گا، لیکن جب آپ کا معاملہ انڈیا کے ساتھ ہوگا تو آپ اسلام کے اصولوں کو نہیں دیکھیں گے، آپ پھر مفادات، جیسے دنیا مفادات کو دیکھتی ہے اسی طرح دیکھیں گے۔ اب اسی مفاد کو دیکھ کر ہمارے حکمران، اس وقت کے حکمران، ان کے دلوں میں ایک لالچ پیدا ہوا یا خیال آیا، یا انسان بہرحال کمزور ہے، وہ کمفرٹ زون سے نکلنا نہیں چاہتا، تو انہیں لگا کہ ہم اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں تو یہ جو ہاسٹیلٹی ہے اس کی ہمارے خلاف وہ ذرا کچھ کم ہو جائے گی، دوستی نہ بھی ہوئی تو یہ جو اس نے بہت جارحانہ رویہ رکھا ہوا ہے، انڈیا کے پیچھے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو ہمارے خلاف ورگلاتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اسی میں کچھ کمی ہو گئی تو چلیں یہ بھی غنیمت ہے، یہ نہیں یوں لگتا ہے۔ لہٰذا آج کل وہ تسلیم کرنے کی باتیں آپ نے سنی ہیں، چل پڑی ہیں، تو اس کے پیچھے اصل میں یہ سوچ ہے کہ ہمیں کوئی تکلیف میں نہ جائیں، اس جو اسرائیل ہمیں تنگ کر رہا ہے اس سے کچھ بچ جائیں۔ آج ابھی ادھر آنے سے پہلے میں کوئی کسی کا تھمبنیل دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ، کسی نے وہ اپنا لاگ چڑھایا ہوا ہے، وہ کوئی جرنیل صاحب ہے، لیفٹیننٹ جرنیل ہیں، ان کا وہ انٹرویو ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دھمکی ملی ہے کہ 10 نومبر سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کر لو، وگرنہ انڈیا آپ پر حملہ ہو جائے گا۔ اب آپ نقص سمجھے، یعنی یہ فیکٹر جو مختلف نظر آ رہے تھے، ان کے اندر جو آپس میں جوڑ جس طرح جڑتا ہے، یا منہ جو بعض کی جو کیفیت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ گٹ مٹ گتھم گتھا کر دیں گے، یہ علیحدہ جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ علیحدہ ہیں، یہ ساری کنیکٹڈ، اور ذرا اس سے اوپر سرفیس پہ چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک طرف آپ کو چائنا نظر آئے گا اور دوسری طرف امریکہ اور اس کے اتحادی نظر آئیں گے۔ اب ہمارے اور انڈیا کے مسئلے میں بھی ہمارے ساتھ چائنا کھڑا نظر آئے گا، اور انڈیا کے پیچھے مغربی طاقتیں سمیت اسرائیل کے اس کی پشت پر آپ کو نظر آئیں گے۔ اب اسے پھر سمجھ لیجئے، میں واپس سورہ کہف کی پہلی آیت کی طرف آتا ہوں، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مولانا مناظر احسن گیلانی نے اسے باسن کا ترجمہ جنگ کیا ہے، اور اس سے مراد آخری دور کی جنگ دی ہے، باسن شدید، لیکن اس سے اگلے حصے کی میں نے تشریح چھوڑ دی تھی، باسن شدید من لدن ہو، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ، تاکہ وہ خبردار کر دے ان کو ایک جنگ سے جو خاص اللہ کی طرف سے ہو۔ یہ جو لدنی ہے، من لدن ہو، اسی سورہ کہف میں آگے جا کے ایک شخص کا ذکر آتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام جن سے ملے تھے، جنہیں عام طور پہ خضر کہتے ہیں، تو ان کا جو تعارف وہ کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ الذین آتیناہ علما، الذین آتیناہ من لدنا علما، ہم نے اسے اپنے پاس سے علم دیا تھا۔ اب یہ وہ بہت مشہور بات ہو گئی، آپ نے عام طور پہ تقریروں میں بھی سنا ہوگا، علم لدنی کا ذکر سنا ہوگا، یعنی وہ علم جو بغیر کسی دنیاوی اسباب کے حاصل ہو گیا۔ زبان ہم بولتے ہیں نا،
تو اس میں بھی ماں باپ کا دخل ہوتا ہے نا، مطلب آپ اگر بہرے ہیں تو آپ بول نہیں سکتے، تو اسے ہم لدنی تو نہیں کہیں گے، اسے سبب ہے اس کا کہ جو آپ سنتے ہیں وہ بولتے ہیں۔ اسی طرح جو ہم لکھتے ہیں تو وہ باقاعدہ تختی پکڑ کے قلم وہ لکھ کے تو پھر پتہ لگتا ہے، یہ تو اسباب کی سطح پہ بنا۔ وہ علم جو بغیر اس طرح کے ظاہری اسباب کے سیدھا الہام کے طور پر یا کشف کے طور پر کسی کو حاصل ہو گیا، یا جیسے قرآن کا علم ہے یہ علم لدنی ہے، یہ علم لدنی۔ اب آپ دیکھیں اسی قرآن مجید میں، بلکہ سورہ کاف سے آگے سورہ مریم ہے، اس میں حضرت زکریہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ومراتی آکرن فہبلی من لدنا ولیہ، بیوی تو میری آکر ہے، بانج ہے، میں ہو گیا ہوں شیخ کبیر بوڑھا، اور میں تو اب کچھ کرنے کے قابل نہیں، اولاد مجھے چاہیے تو کدھر سے آئے گی؟ من لدن کا، اپنے پاس سے۔ اب یعنی اولاد لدنی بھی ہوئی نا، علم لدنی تو ہمیں یاد ہے، اولاد لدنی ہم بھول گئے۔ اب اس پر کیا، بلکہ ایک اور رسم بھی ہے، اسی سورہ کاف میں آیا، وہ جب اصحاب کاف بادشاہ سے بھاگے جان بچانے کے لیے، تو انہوں نے اللہ سے ایک دعا کی، وَآتَيْنَا رَحْمَةً مِن لَدُنْكَ، اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہمارے پاس زندگی کے تو کوئی وسائل نہیں، معاشرے میں جائیں قتل ہوں گے، کہیں چھپ کے جنگل میں بیٹھے کھائیں گے کیا؟ اب زندگی کا سبب اپنے پاس سے خصوصی، تو میں نے آپ کے سامنے اولاد لدنی بھی بیان کر دی، رحمت لدنی بھی بیان کر دی، علم لدنی بھی بیان کر دیا۔ اب اس پر قیاس کریں جنگ لدنی کیا ہوگی؟ نہ امریکہ لڑنا چاہے گا، نہ روس لڑنا چاہے گا، نہ پاکستان لڑنا چاہے گا، نہ اسرائیل لڑنا چاہے گا، نہ ایران لڑنا چاہے گا۔ تو جنگ لدنی کا مطلب تو یہی ہوگا کہ وہ لڑنا تو نہیں چاہیں گے پر اللہ لڑا کے چھوڑے گا۔ نہیں، مجھے بتائیں اس کے علاوہ کوئی مطلب بنتا ہے یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے؟ تو آپ حالات و واقعات کو اس انداز سے نہ دیکھیں جیسے چل رہے ہیں یا جو تھنک ٹینک بتا رہے ہیں، ذرا اس قرآنی نقطۂ نظر سے بھی تو دیکھیں نا۔ اللہ کہتا ہے لڑا کے چھوڑوں گا، لَيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ، خاص اس کی طرف سے ہوگی۔ اب میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سٹیج انہوں نے سیٹ کر دیا ہے، خواہ ویسے دکھانے کے لیے سیٹ کیا ہو، لیکن اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ لڑا کے چھوڑوں گا، تو اب وہ ٹل نہیں سکتی۔ اب یہ ہو کے رہنا ہے، یہ اب یہ جنگ لدنی ہے، یہ اللہ کی طرف سے مسلط کی ہوئی ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، کیوں اللہ نے ایسا کیا اس بحث میں نہیں پڑتا۔ اب یہاں سے میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ ذرا تھوڑی سی سینسیٹیو بھی ہے، تھوڑی سی متنازع بھی ہو سکتی ہے، لیکن جہاں پہ آپ نے میری اتنی جو ہے نا باتیں سنی ہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ کا بھی حق ہے کہ میں آپ کے سامنے مستقبل کے اعتبار سے یہ بات رکھوں۔ ہمارے پاس کچھ خبریں ہیں، ان خبروں اس جنگوں کے حوالے سے جو خبریں ہیں اسے پتہ یہ چلتا ہے یہ 10 سال کی جنگ ہے۔ اس کے فیزز ہیں، پہلا فیز جو ہے وہ خالص مادہ پرستانہ فیز ہے، وہ اگر کسی نے تفصیل دیکھنی ہو وہ باب الفتن کھولیں، اس میں مل جائے گی کہ ابتدا ہوگی اس جنگ سے ایک سونے کے پہاڑ پر۔ میں اسے یوں کہتا ہوں تیل کو بھی وہی مطلب مفادات، سونا حاصل کرنا چاہتا ہے یا تیل حاصل کرنا چاہتا ہے، راستے ہیں یا اپنے قومی جو ہے نا مقاصد یا عزائم، پیچھے مفادات ہیں، اللہ کی سوچ نہیں ہے، مفادات ہے۔ پہلا مرحلہ اس کا مفادات ہے، نیشنلزم ہے۔ اس میں دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں کہ جو بھی کسی کی نیت ہے یا اس کے موٹیوز ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، جب آپ نے عمل کرنا ہوتا ہے تو ظاہر پر جو اس کے نظر آ رہا ہوتا ہے اس کی بنیاد پر کرنا ہوتا ہے۔ ایک آدمی جھوٹا کلمہ پڑھے لیکن جب وہ کلمہ پڑھ لے تو اسے وہ کلمے کی پروٹیکشن مل جائے گی۔ جھوٹ سچ کا فیصلہ آخرت میں جا کے اللہ کرے گا کہ یہ منافق تھا یا مسلمان تھا۔ جب اس نے آپ کے سامنے گواہی دے دی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، آپ کو ماننا پڑے گا، اس پہ دل چیر کے آپ نہیں دیکھیں۔ تو اب اس مرحلے پر آپ نے تقسیم اپنے پیش نظر کیا رکھنی ہے، آپ کی ہمدردی کس طرف ہونی چاہیے۔ یہ آپ نے نہیں دیکھنا کہ کون جو ہے نا وہ کیا وہ حق پر ہے یا نہیں ہے، جو مسلمان ہے اس کی طرف آپ کا میلان ہونا چاہیے۔ اور اگر کسی وجہ سے آپ کسی مسلمان کا ساتھ نہیں دے سکتے تو آپ کے قول سے، آپ کے فعل سے، آپ کے کام سے کسی کافر کی تائید نہیں ہونی چاہیے۔ مطلب ابھی ایران اور اسرائیل کا مسئلہ ہوا ہے، ہمیں ایران کے ساتھ 10 اختلافات ہو سکتے ہیں اور جائز، یہ بات نہیں ہے کہ وہ کوئی ناجائز اختلافات، اور ایران نے مسلم گڑھ کے ساتھ کوئی اچھا بھی نہیں کیا ہے،
बहुत बुरा किया पिछले अरसे। लेकिन जब ईरान का मुकाबला इसराइल के साथ होगा तो कोई इस्लामी गैरत का तकाजा ये है कि आप कम अज कम इसराइल की तरफ तो बिल्कुल नहीं हो सकते। अगर ईरान की हमायत करने की हिम्मत नहीं है या क्या दिल नहीं आमादा, तो फिर खामोश होकर बैठे। जैसे बात साहबा को भी हुजूर ने कहा घर बैठो, आपको अगर समझ लीजिए नहीं है तो बेहतरीन तरीका ये है कि घर बैठो। लेकिन अगर आपने बोलना है या आपने कुछ करना है तो फिर मुसलमान के हक में करना होगा। जब मुसलमान और काफिर का मुकाबला होगा तो मुसलमान के, और फिर उसकी वजह ये भी है इलाका ये सारा मुसलमानों का है, इस पे इसराइल का गासबाना कब्जा है। जो बैठा हुआ है वो भी गसब करके बैठा हुआ है, जुल्म भी मुसलमानों के ऊपर उसने रवा रखा हुआ है। तो आप इस सतह पे भी देखें तो जो भी इसराइल के खिलाफ खड़ा हो वो उसके हमारी हमायत उसकी तरफ होनी चाहिए। दूसरी बात, असल जंग उसके बाद, यानी ये पहला मरला दर हकीकत डिस्ट्रक्शन का मरला है जो इस सिस्टम को तोड़ दे। आपने ये सुना इन दिनों एक बात एक से जायद अतराफ से आई है कि अगर ईरान और इसराइल की जंग आगे बढ़ी और अमेरिका मुलव्वस हो गया तो आर्डर टूट जाएगा। आर्डर टूटने का मतलब समझे, स्ट्रक्चर बैठ जाएगा। ये जो एक वर्ल्ड आर्डर मौजूद है जिसमें अमेरिका चौधरी है, ये रियासतें मौजूद हैं, ये इत्तेहाद मौजूद हैं, यूएनओ मौजूद है जहां बैठ के फैसले होते हैं, ये सारा सिस्टम तय-ओ-बाला हो जाएगा। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि जिस तब्दीली के हम ख्वाहिशमंद हैं कि हजरत महदी आएंगे, हजरत मसीह आएंगे, पूरी दुनिया में इस्लाम आएगा, इस सिस्टम जो मौजूदा सिस्टम है ये अगर इंटैक्ट रहता है कोई शख्सियत आके कुछ भी नहीं कर सकती। आज एक साहब ने वो लिखा हुआ था कि जी हजरत उमर आज के दौर में होते तो बिजली का 201 यूनिट पर बंदे को खुदकुशी करनी पड़ती बिल देखकर, और दूसरी तरफ जज के 2000 यूनिट जो है ना वो फ्री हों, तो हजरत उमर क्या करते। अब मैंने उसे कहा, उसे बड़ा नाराज हुआ। मैंने कहा यार हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु होते, अल्लाह ना करे वो होते अभी, तो इस निज़ाम के अंदर उन्हीं पर करप्शन का इल्ज़ाम लगना था और वो जेल चले जाते। अशराफिया के ऊपर कोई हर्ज नहीं आती थी। ये है निज़ाम। इस निज़ाम के अंदर नेक आदमी ऊपर आ जाए, आपकी सोच होगी। किसी महकमे में तरक्की नहीं कर सकता, छोटे से किसी इदारे के अंदर आगे नहीं जा सकता, तो मुल्क की सतह पे आगे जाना। वो जो हदीस में आया है कि झूठा जो होगा उसे लोग समझेंगे सच्चा, खाइन को समझेंगे अमीन, और जो अमीन होगा और सच्चा होगा उसे झूठा और बदयानत समझेंगे। हजरत उमर आज हुक्मरान हो, उनके ट्रोलिंग ना हो, उन्हें डिक्टेटर न कहा जाए। ये है ये ऑर्डर जिसके टूट जाने की बात की जाए। तो पहला मरला है मफादात की जंग का, जिसके नतीजे में ये ऑर्डर बिखर जाएगा, टूट जाएगा। अब मैं इसकी आपके सामने एक शहादत पेश करूं। हजरत मेहदी जब आएंगे तो उनकी बैत के बारे में हदीसों में मौजूद है कि वो मुल्तजिम के सामने होगी, यानी वो जो खाना काबा का दरवाज़ा है उसके सामने वो बैत होगी, वहां पे बैठ के बैत होगी। ऑर्डर कायम है आज, वहां बैठने का मौका है। कितना रश होता है, कोई वहां पे बैठ सकता है? एक दूसरे को जो पहचानते हैं वो वहां छूट जाते हैं, तो वहां मेहदी को पहचाना कैसे जाएगा, इतनी फुर्सत किसे होगी वहां पे। नंबर दो, आर्डर मौजूद हो, क्या सऊदी गवर्नमेंट हजरत मेहदी को वहां पे बैत करने का मौका देगी? तो आर्डर पहले बिखर जाएगा। ये निज़ाम ममलकत है, ये एक तरह की अनारकी पैदा हो चुकी होगी, कोई हुकूमत मौजूद नहीं होगी, कम अज कम अरब में नहीं होगी। ये वो मौका होगा जब मुसलमानों के वो असल, ये देखिए लड़ाई हो रही है सोने पे या मफादात पर, अब बीच में एक तीसरी ताकत उभर रही है, और वो तीसरी ताकत है वो जो स्पिरिचुअल जो ताकत है, जो खालिस अल्लाह की नीयत और रजाजुई के लिए काम करेगी और इस्लाम के लिए खड़ी हो रही है। वो कोई इलाके के लिए नहीं, कौम परस्ती के लिए नहीं, वो नेशनलिज्म के लिए नहीं, ले तकून कलमतुल्लाहि हियल उलिया, ताकि अल्लाह का कलमा सबसे बुलंद हो जाए। ये एक नई ताकत अचानक उभरेगी, सरफस पे मौजूद नहीं है, और वो नहीं उभर सकती जब तक कि सिस्टम बैठ ना चुका हो। तो पहले मरहले पर ये सिस्टम बैठेगा, दूसरे मरहले पर अब वो ताकत उभरेगी। उनका पहला मुकाबला ईसाइयों के साथ होगा और मुल्क शाम में होगा। उनके खिलाफ पहला लश्कर भी शाम से चलेगा, वो मौजूदाती तौर पर रस्ते में अल्लाह ताला उसे जमीन में दसा देंगे। लेकिन जो पहला मुठभेड़ होगी वो शाम के मुल्क में होगी, और शाम के मुल्क में उनका जो मुठभेड़ होगी वो क्रिश्चियन से होगी, और 7 साल की जंग है जिसमें फिर क्रिश्चियन शिकस्त खा के कुस्तुनतुनिया मुसलमान फतह करेंगे, यानी ये पूरा जजीरतुल अरब खाली कराएंगे और तुर्की तक उन्हें धकेल के ले जाएंगे। और वहां जब कुस्तुनतुनिया में होंगे, अब नया फैक्टर आएगा,
کہ وہاں پہ خبر پھیل جائے گی کہ دجال نکل آئے. جب دجال نکلنے کی خبر پھیلے گی تو وہ واپس پلٹیں گے. خبر جھوٹی ہوگی لیکن ان کے آنے تک وہ سچ مچ نکل چکا ہوگا اور بہت بڑی طاقت حاصل کر چکا ہوگا. اب حضرت مہدی اس کا مقابلہ کریں گے لیکن کر نہیں سکیں گے. اصل میں وہ بہت سپر نیچرل طاقتوں کا اس کے پاس وہ یوں سمجھ لیجیے سپر مین ہوگا. آج کے اعتبار سے نا وہ نیٹشے نے جو سپر مین کا لفظ استعمال کیے ہیں یہ بھی ایک مغالطہ ہے. اقبال کا مرد مومن اور سپر مین یہ ایک چیزیں نہیں ہیں, یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. آپ نے اقبال کا مرد مومن دیکھنا ہو تو وہ حضرت مہدی حضرت مسیح کی صورت میں ہوگا. آپ نے نیٹشے کا سپر مین دیکھنا ہو تو وہ دجال کی صورت میں ہوگا. تو وہ اس کے پاس جو ہے نا ساری ٹیکنالوجی تمام یہ طاقتیں سائنس ٹیکنالوجی اس کا وہ ہوگا. بلکہ ہو سکتا ہے وہ بھی ہائیبرڈ سسٹم ہے تو ہائیبرڈ پرسنالٹی ہوگی. پتہ نہیں کتنی چیزوں کے ملاپ سے وہ کتنے ڈی این اے کے ملاپ سے وہ بنا ہوگا. تو وہ ایک جو ہے نا ڈی این اے انجینئرنگ سے وجود میں آئی ہوئی شخصیت. اب وہ بھی بننا شروع ہو گئے نا یہ روبوٹس وغیرہ بھی, اور یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی آ گئی. یہ سارا جوڑ کے دیکھیں آپ, یہ ہوگا دجال. اس کا مقابلہ حضرت مہدی نہیں کر سکیں گے. یہ سارے علاقے ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. آخری زمانے میں وہ دمشق میں محصور ہو جائیں گے. یعنی اس کا مطلب دمشق مسلمانوں کے پاس ہوگا. مکہ مدینے کی تو حدیث میں حضور نے خبر دیا دجال داخل نہیں ہو سکے گا. اور یہ بیت المقدس کا بھی ہے کہ یہ بھی اس وقت مسلمانوں کے پاس ہوگا. مسلمان محصور ہوں گے جب یہ دجال کا دور آئے گا. تو تب اللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام کو بھیجیں گے. اب روح اللہ ہے, یعنی جتنا یہ جو یہ انسانی باڈی ہے نا یہ سپر لیول پہ چلی جائے گی. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پھر وہ روحانی سطح کی جو سپرلیٹو ڈگری والی شخصیت ہوگی وہ آئے. روح اللہ حضرت مسیح علیہ السلام, اور ان کے آگے وہ دجال ٹھہر نہیں سکے گا. اب یہ ہے جی, یعنی حضرت مہدی کے بعد یہ خالص تحریک کی بات ہو رہی ہے جو نیشنلزم کی بنیاد پر نہیں چل رہی ہوئی. یہ روح اللہ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی بنیاد پر چل رہی ہوگی. تو اس میں دوسرا فیز یہ ہوگا جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی. لیکن اب ایک تھرڈ فورس آئے گی اور وہ ہے یاجوج ماجوج کی فورس. اس کا مقابلہ حضرت مسیح سے بھی نہیں ہوگا. اور وہ مسلمانوں کو لے کے کوہ طور پر چڑھ جائیں گے. پھر ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کوئی جرثومہ بھیجے گا, آپ کوئی وائرس کہہ لیجئے, تو وہ کوئی وبا پھیلے گی اور وہ مرنا شروع ہو جائیں گے اور ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں مریں گے. پھر پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا. یہ ہے جو حدیثوں نے خبر دی. اب یہاں پہ ہمیں کچھ کریکٹر جو ہے نا ان کو سمجھنا ہے ان حالات کی جو ابھی حالات بن گئے ان کی روشنی میں. یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو دجال ہوگا یہ قوم یہود کی نمائندگی کرے گا. یہود سارے اس کے جو ہے نا اس میں ہوں گے, قیادت میں عملہ آور ہوں گے. اس وجہ سے ہمارے اکثر جو بھی ان حقائق پر غور و فکر کرتے ہیں ان کا خیال یہی ہوتا ہے کہ وہ اسرائیل کی ریاست کے پیچھے دجال ہوگا یا یہ پوری ریاست اس کے پیچھے ہوگی. یہ ایک تصور ہے. میں نے شروع میں کہا تھا نا میں آپ کو متنازع بات بھی ہو سکتی ہے. میرا خیال یہ نہیں ہے. یہ جو کنفلکٹ ابھی چل رہا ہے اس کو خالص مادی سطح پر اگر آپ دیکھیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ مغربی تہذیب کا زوال ہے اور چائنا اس میں سرخرو ہوگا, جس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ اسرائیل سروائیو نہیں کر سکتا. اور بعض حدیثوں میں تو نہیں ہے لیکن یہ کہ تورات کی بعض اشارات ایسے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس ریاست نے ختم ہو جانا. اور ابھی دنیا میں پیشن گوئیاں بھی شروع ہو گئی ہیں کہ اسرائیل جو ہے نا وہ آرڈر ہی اگر بیٹھ جائے گا تو اسرائیل کدھر کھڑا ہے, اسرائیل نہیں رہ سکتا. تو یہ تصور ہے کہ اسرائیل نے ختم ہو جانا ہے. اصل میں اب دجال کے لفظ پر غور کیجیے. دجل سے بنائیں دھوکہ. اسرائیل سے اگر دجال آئے تو کسی مسلمان کو کیا دھوکہ ہوگا, جبکہ دجال کے پیچھے 70,000 علماء بھی چل پڑے تو ڈسیپشن نہیں ہوگی تو چلیں گے. بندہ دھوکہ کھا جاتا ہے. ایک آدمی مخلص نہیں ہے اسے مخلص سمجھ لیں, یہی دھوکہ ہوتا ہے نا. کوئی آپ کا رشتہ دار نہیں ہے آپ نے اسے رشتہ دار سمجھ لیا, اس نے بھی اپنے آپ کو رشتہ دار کے طور پر جو ہے نا پیش کیا کہ میں آپ کا تو چچا لگتا ہوں, ہے نہیں. میں آپ کا خیر خواہ ہوں, ہے نہیں. یہی دجال ہوتا ہے نا. تو وہ تو اپنے آپ کو مصلح کے طور پر پیش کرے گا, مسیحا دکھوں کا مداوع کرنے آئے گا, ظلم کو ختم کرنے کے نعرے پر آئے گا. تو یہ یہودی اگر ہو تو مسلمان کیسے اسے مانیں گے؟ یہودی نہیں ہے, یہودی تو ہوگا اگر اسرائیلی ہو تو بنیے وہ جو ہے نا جو موجودہ اسرائیل ہے اس کا فرد ہو.
تو یہ جو آج بعض لوگ بات کرتے ہیں، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ یہ در حقیقت مستقبل کی ایرانی طاقت ہے۔ دجال جو یہودی ہیں، اصلی یہودی، نسلی یہودی، میں نے ایک دفعہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جو اسرائیل پہ یہودی بتائے جاتے ہیں یہ اشکنازی ہیں، یہ اصلی نہیں ہیں۔ جو اصلی یہودی ہیں ان کی دنیا میں سب سے بڑا اکھٹ جو ہے اصفہان ہے، اور دجال کے بارے میں بھی یہ ہے کہ خراسان سے نکلے گا، اور اصفہان سے 70,000 سبز چادروں والے اس کے ساتھ ہوں گے۔ اب میں آپ کے سامنے اس تصویر کی دوسری جو ہے نا حصہ پیش کرنا چاہتا ہوں، ایران کی تصویر کا۔ ایران میں دیکھیں کہ خورس تھا یا سائرس تھا، میں نے بتایا وہ نیک آدمی تھا، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے اسلامی کی بنیاد رکھی ہوگی یہاں پہ۔ یہ آتش پرستی کہاں سے آئی؟ تو جیسے یہودیوں کے اندر کچھ شرارتی لوگ تھے جو انہیں قبالہ کی طرف لے گئے تھے، نبی بھی تو ان میں آتے رہے جو انہیں نیکی کی دعوت دیتے تھے، اور انہی میں وہ لوگ بھی تھے جو نبیوں کی تعلیمات پر پانی پھیر دیا کرتے تھے۔ بالکل یہی معاملہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ کون سی قوم ہے، کون سی امت ہے، کون سا علاقہ ہے جہاں یہ دونوں فورسز موجود نہ ہوں؟ تو ایران میں وہ جو ایول فورس تھی وہ رفتہ رفتہ غالب آئی، اور اس نے ذوالقرنین کی تعلیمات کو جو ہے نا وہ پس پش ڈالا اور قوم کو آتش پرستی پر لگا دیا۔ اب جب اسلام آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہاں پر ایرانیوں نے دل و جان سے قبول کیا۔ یہ مت سمجھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ تو ہمیشہ سازشی تھے، وہ گروہ تھا، وہ گروہ سازشی تھا، لیکن سارے ایرانیوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کے کتنے فقہاء ہیں جو اہل فارس سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے کتنے محدثین ہیں جو وہاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایرانیوں کی گراں قدر خدمات ہیں اسلام کے معاملے میں، بڑے بڑے بزرگ ہیں جو اس علاقے سے ہیں۔ بلکہ یہ کہ سورہ جمعہ کی ایک آیت ہے، آپ نے تفسیر میں پڑھا ہوگا، جو آتا ہے نا وہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم، ایک تو امیین ہے، یہ عربی ہے، آخرین بھی ہے، وہ بھی ان میں ہوں گے جب کہ وہ ان میں شامل ہو جائیں، ملحق ہو جائیں گے۔ تو حضور سے پوچھا گیا یہ آخرین کون ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، تو حضور نے ان کی طرف اشارہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اس کی قوم کے لوگ، اور آگے الفاظ یہ ہیں کہ اگر حکمت سریہ پر بھی ہوگی تو اس کی قوم کا کوئی نہ کوئی فرد وہاں سے بھی اسے حاصل کر لے گا۔ اور ہمارے عام علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی یہ در حقیقت وہ ہیں کہ جن کی طرف اس روایت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ چلیں یہ تو ہمارا اطلاق ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ پہلی والی بات تو اپنی جگہ صحیح ہے۔ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ ایک پوری قوم کو غلط نہ کہیں، اس میں بہت اچھے لوگ بھی تھے، اسلام کی بہت خدمت بھی کی۔ یہ حادثہ آج سے 300 سال تقریباً پہلے کا ہے، تقریباً اتنا ہی وقت ہوا جب صفوی یہاں پہ حکمران ہوئے۔ کلیش ان کا جو تھا عثمانیوں کے ساتھ تھا، اور عثمانی سنی تھے، تو انہوں نے مذہب کا ٹچ دینے کے لیے جو ہے نا اس کو یہاں پہ اس جو ہے نا حسینیت کے نام پر ایک نئی جو ہے نا اس کو ایکسٹریمزم پہ اس سطح پہ لے کے گئے۔ وہ گالی گلوچ کا یہ سارا سلسلہ تب سے شروع ہوا، اور یہ 300 سال سے پہلے اس طرح کا شیعہ مذہب نہیں تھا۔ یہ اس سیاسی ضرورت کے تحت پولرائز کرنے کے لیے انہوں نے یہ ساری جو ہے نا وہ ڈالی۔ خیر کرتے اب میں آپ کو اصل جو بات بتانا چاہ رہا ہوں، یہ جو ایرانی اثرات پیدا تو اسلام کے اندر آئے، اور اس میں وہ ایک خراب عنصر بھی تھا جو میں نے آپ کو بتایا، اس نے کچھ گند ڈالا ہے۔ ہر وہ تصور جو اسلامی تھا اس کو ایک نئی شیپ دی۔ اب یہ تقیہ کا تصور دیکھ لیں، یہ تو قرآن میں آیا تقیہ کا، لیکن تقیہ کا یہ معنی کہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں اور یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں، یہ آپ یعنی یہ جو سمجھے یہ ڈیفینیشن آپ نے کی ہے، قرآن اس معنی میں تو اس لفظ کو استعمال نہیں کرتا۔ اب تبرہ کا لفظ ہے، یہ بھی قرآن میں آیا ہوا ہے۔ تبرہ کس نے کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے تبرہ کیا ہے، اور یہ کہ یہ تقاضا ہے کہ ایمان والے کافروں سے تبرہ کریں۔ اب اس تبرہ کو انہوں نے ایک نیا معنی دے دیا۔ اب آپ طریقہ واردات سمجھ رہے ہیں نا، لفظ کوئی غلط نہیں لے کے نہیں آئے، اسلامی لفظ لے کے آئے۔ اسی طرح کا ایک لفظ امام ہونا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے امامت کا وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو امام بنائیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اس امامت کو معصومیت کا تصور انہوں نے لے لیا، اور اسے کنٹینیوٹی دے دی کہ حضور کے بعد بھی وہ امامت جاری ہے، اور امامت معصومہ کا تصور۔ تو یہ سارے تصورات کے اندر انہوں نے جا کے جو برائیاں داخل کی۔ اب اسی میں اب آپ ایک بات سمجھ لیں کہ حضرت مہدی کا تصور تو میں نے آپ کو دے دیا، یہ سنی تصور ہے۔ اس تصور کے اندر بھی انہوں نے اپنی نقب لگائی۔ وہ نقب کیا ہے؟ اس کو جوڑا ہے امامت کے ساتھ،
وہ جو اماموں کا سلسلہ چلا رہا تھا، 11 امام دنیا میں گزرے، وہ تو ظاہر ہے پہلے گزر گئے تھے، کس نے دیکھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن حسین، اس طرح کر کے امام جعفر صادق، یہ 11 امام جو ہے نا، یہ تو معروف ہیں دنیا میں، آئے اور چلے گئے، اور ان کی طرف جو تعلیمات ہم مرضی منسوخ کر دیں وہ سلسلہ چلا۔ 12واں امام غائب ہو گیا۔ جو 12واں امام غائب ہوا تو اس کے غیوبت کے دو دور ہیں، ایک غیوبت صغرا ہے جس میں کچھ خاص لوگوں سے ملا کرتا تھا، سب سے نہیں ملتا تھا، کچھ لوگوں سے ملا کرتا تھا، اور ان کو جو بھی رہنمائی ہدایات دیتا تھا، جیسے مطلب کوئی آپ گوریلا ایکٹیویٹی کر رہے ہو تو آپ کا امیر غائب ہو تو لوگوں سے نہ ملتا ہو، خاص لوگوں سے ملتا تھا، یہ والا معاملہ چلتا ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد ایک دور آیا، وہ غیوبت کبریٰ میں چلے گئے، اس کے بعد ان کی کسی سے ملاقات نہیں ہوئی، آخری زمانے میں ظاہر ہو گئے۔ اب دیکھیں عام سنی اس سے کیا مراد دے گا کہ ہمارا جو امامت کا تصور ہے، یہ تو بالکل وہی بات بتائی جا رہی ہے، صرف ہمارا تصور کیا ہے کہ وہ پیدا ہوں گے اور بڑے ہوں گے، اور اس کے بعد ایک وقت آئے گا تو وہ اللہ تعالیٰ ایک رات میں ان کی اصلاح کرے گا، وہ امت کی قیادت سنبھال لیں گے۔ اور یہ کیا کر رہے ہیں، وہ زندہ ہیں اور 1000 سال سے گویا کسی غار میں ہیں، اچانک نکلیں گے اور آ کے تو امت کی قیادت سنبھال لیں گے۔ اب یہ ہے اصل میں سارا مسئلہ یہاں پہ، آپ اسے سمجھیں۔ ایک کانسیپٹ امت میں پہلے سے موجود ہے، اس کانسیپٹ کے بارے میں غلط فہمیاں نہیں ہیں، کلیئرٹی نہیں ہے، تو وہ جو آنے والی ایول فورس ہے اس کے لیے گنجائش یہاں پیدا ہو، یہاں وہ کریکٹر کی پیدا ہونے کا امکان بنتا ہے جو اپنے آپ کو پیش کرے، میں وہ ہوں جس وہ کھویا ہوا جس کی تمہیں تلاش تھی، اور اس کی ایکسیپٹنس زیادہ ہوگی، کیونکہ مسلمانوں کے اندر یہ تصور صدیوں سے چلا آ رہا ہے، لوگ منتظر بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے انہیں امام منتظر بھی کہتے ہیں نا، وہ امام جس کا کہ انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہوگی، کچھ آگے اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہی رہ جائیں گے، وہ امام آ کے بیت المقدس حاصل کر کے یہودیوں کو نشاندہی کریں گے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہارا ٹیمپل تھا۔ یہ اب دیکھیں آج یہودی ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم نے کہاں پہ بنانا ہے، تو ڈھونڈ کے کون دے گا؟ امام غیر، گمشدہ تورات نکال کے دے گا، تابوت سکینہ بھی نکال کے دے گا، یہ سارے کام۔ اب آگے کچھ اور بھی ہے، وہ میں بھی آپ کو نہیں بتا رہا، وہ زیادہ ہی کام خراب ہو جائے گا، کم از کم اس حد تک تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یہ سارے کام کس نے کرنے ہیں؟ امام غیر نے۔ اب جو سنی تصور ہے امام مہدی کا، کیا اس نے یہ کام کرنے ہیں؟ تو یہ ایک تصور ہے کہ جہاں پر ابہام موجود ہے، جہاں پہ کنفیوژن موجود ہے، اور جہاں پہ مرچ مسالہ زیادہ لگ گیا ہے، کہ کوئی پرسنالٹی آ کے اتنا آپ نے اسے ہائی جو ہے نا پیڈسٹل پہ بٹھا دیا ہے کہ کوئی شخصیت آ کے اسے پورا کر ہی نہیں سکتی، تو وہ کھانا خالی ہے، اس خالی کھانے کو پر کرنے کے لیے کوئی ڈسپٹیو پرسنالٹی آ سکتی، اور یہ وہ جگہ ہے۔ اب آپ جوڑیں، میں نے آپ سے کہا کہ یہ اسرائیل تو مجھے ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، اور یہ اسرائیل اگر اسے سعودی عرب تو نہیں ختم کرنے والا، وہ تو دوستی کرنے جا رہا ہے، پاکستان بھی اگر کہیں سے جان بچ جائے تو شکر پڑے گا، کہیں خدا زبردستی لا کے گھسا دے جیسے ابھی انڈیا کے ساتھ گھسنا پڑ گیا تو وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن ہم خود سے اسرائیل کی طرف کچھ جو ہے نا اقدام کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اسے کسی نہ کسی درجے میں کسی بہانے سے مان ہی لیں، تاکہ یہ کہ اس مصیبت سے جان چھوٹے۔ ایک ہی مسلمان ملک ہے جس کا جینین پھڈا چل رہا ہے اسرائیل کے ساتھ، اور وہ ایران ہے، اور اگر یہ امریکہ چائنا جنگ، اور چائنا کی طرف سے ایران نے لڑتے ہوئے امریکہ کی چوکی اڑا دی اس مرحلے پر، اس پہلے مرحلے پر، تو ہم سب کا ہیرو ایران ہے یا نہیں؟ سارے مسلمانوں کا ہیرو ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ اور جب اصلی مہدی آئے اور اس کے مقابلے میں، اب ظاہر ہے اسے تو نہیں مانا ہے، اصلی مہدی میں وہ خصوصیات ہی نہیں ہوں گی جو آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اس کے آنے کا طریقہ ہی وہ نہیں ہوگا جو آپ نے بیان کیا ہوا ہے، تو آپ اسے تو مان نہیں سکتے، تو وہ ہائی ٹائم ہوگا۔ پہلے تو چلیں ٹھیک ہے، یہ اس کو امریکہ اس سے نمٹ لے گا، ترکی نمٹ لے گا، نیٹو نمٹ لے گا، لیکن جب ان کو سب کو شکست دے کے وہ ترکی تک پہنچا چکا ہوگا تو اب یہ وہ ہائی ٹائم ہوگا کہ اس مہدی کے مقابلے میں اپنا مہدی کھڑا کیا جائے۔ تو میرا تجزیہ یا میرا خیال یا میری رائے یہ ہے کہ وہ جو جس کو دجال کہا گیا ہے، وہ در حقیقت
یہ اسی علاقے سے نکلے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پوری ایران بطور ملک اس کے پیچھے ہو جائے گا، یہ مطلب نہیں۔ ہاں ایرانی اکثریت میں اس کے پیچھے ہو جائیں گے، لیکن کیا پاکستانی اکثریت میں پیچھے ہوں گے؟ اس کی جو خصوصیات ہیں وہ اگر کسی کی لاغر سی بھینس ہوگی نا، اس کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرے گا نا، وہ 4 کلو دودھ دیتی تھی 24 کلو دینا شروع کر دیا۔ میں نے صرف ایک بات آپ کو، جو پیدائشی اندھا ہو اس کو اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرے گا، وہ دیکھنا شروع کر دے گا۔ کوئی بیماری نہیں ہے جو اس کی شف کرنے سے ٹھیک نہ ہوتی ہے۔ اب آپ سوچیں، آج دھوکے باز جو شف کرتے ہیں، یہاں پنڈی سے بندہ چلتا ہے وہ سوات سے پتہ نہیں آگے کدھر پہنچا ہوتا ہے، ایک سوات سے چلتا ہے مرید کے سے آگے کہیں پہنچا ہوتا ہے، ایک تو پیر میں الٹے الٹے رہتے ہیں، یعنی جو مرید کے میں پیر بیٹھا ہوا ہے وہ مرید کے والوں کا پیر نہیں ہے، وہ سوات والوں کا پیر ہے، اور جو سوات میں بیٹھا ہوا ہے وہ مرید کے والوں کا پیر ہے، وہ سوات والوں کا پیر نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کی حقیقت سے واقف ہوتے ہیں۔ تو جو قوم اتنا ٹریول کرتی ہے پیروں کے پیچھے، اس کو ایسا پیر مل جائے جس کے شف کرنے سے ہر بیماری دور، اچھے سے یہ بیماری نہیں دور، وارے نیارے، وہ اس کے پاس جنت ہوگی، جو جو اس کو مان لے گا اس کو اپنی جنتوں کی سیر کرائے گا۔ یعنی جنت کے سیر کا مطلب کیا ہے؟ آج برین ڈرین جو ہمارا ہو رہا ہے بس کی طرف، کیوں ہو رہا ہے؟ جنت ہے نا، کوالٹی لائف، تو یہ اس کے پاس بھی ہوگا۔ جس کو وہ نوازے گا وہ دولت مند ہو جائے گا، اور جس سے وہ نظر پھیرے گا بھوکا مرے گا۔ حدیث میں آتا ہے اہل ایمان کی غذا سبحان اللہ اور الحمدللہ، ان کے پاس کوئی وسیلہ باقی نہیں چھوڑے گا، روٹی ختم، سب اس کے قبضے میں، تمام وسائل اس کے قبضے میں چلے جائیں گے۔ اب مجھے بتائیں، میں اور آپ بھی بچ جائیں تو بڑی بات نہیں ہے، میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ ساری کہانی بیان کر دی ہے، اس کے بعد بھی بچ جانا مشکل ہے۔ تو کیا کیا ایرانی، کیا تورانی، کیا افغانی، کیا پاکستانی، سب اس کے پیچھے چل پڑیں گے؟ اس سے بڑا پیر تو دنیا نے اس سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا، تو ایک ایران کی بات کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو جب آئے گا تو حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ ایک آدمی یہ سمجھے گا کہ میں اس کا مقابلہ کر لوں گا، اور یہ سمجھ کر وہ اس کے سامنے جا کے کھڑا ہوگا اور نہیں کر سکتا، یہ ہوگا وہ۔ تو اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ یہ آئے گا جب تو تب دیکھیں گے، اللہ نہیں ہمیں اس کے سامنے لے کے جائے۔ آج کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اگر جو بھی اسرائیل کے مقابلے میں کھڑا ہو تو ہمیں، ہمارا جو ہے نا وہ بنتا ہے کہ ہم اس کا ساتھ دیں، اور ہم نے تو تشریح کی سطح پہ دیکھنا ہے، یہ تو جب ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت یہ جنگ ہے، یہ صرف کوئی ایران اسرائیل کانفلکٹ نہیں ہے، یہ ایک عالمی کانفلکٹ ہے جس کا یہ ایک محاذ ہے۔ اسی کا ایک حصہ یوکرین اور روس بھی ہے، اسی کا ایک حصہ جو ہے نا آگے ابھی عرب اور اسرائیل محاذ بھی کھل جائے گا، اور ایک حصہ ہوگا انڈیا پاکستان محاذ، یہ بھی ابھی بند نہیں ہوا ہے، یہ بھی کھلنا ہے، یہ جب تک کنارے نہیں لگے گا، یعنی کوئی ایک طاقت حاصل نہیں کرے گا تب تک یہ چلتا رہے گا۔ اور اب آگے آنے والا جمہوری کا دور ہے، میں نے کہا تھا 10 سال کا دور ہے۔ پہلا مرحلہ مفادات کا، دوسرا مرحلہ اب وہ ایک اسپرچل جنگ کا آغاز ہوگا، جس کا اختتام آخری ٹکراؤ حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ یاجوج ماجوج کا ہوگا۔ اور اس میں چلیں یہ بھی بات میں کہتا نہیں ہوں آج کل، لیکن یہ کہ پہلے کہہ دیتا تھا، لیکن اب جب حالات بن گئے نہیں کہتا، لیکن آج میں آپ کے سامنے یہ رکھ دیتا ہوں کہ یاجوج ماجوج کا ایک خروج وہ تھا جس نے اسرائیل بنایا، مغربی اقوام، اقبال نے بھی بیان کیا ہے، کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینصرون۔ ابوالکلام آزاد نے بھی مانا ہے، مولانا مناظر حسن گیلانی نے بھی مانا، یہ مغربی اقوام کا غلبہ جو تھا یہ یاجوج ماجوج کا غلبہ ہے، اور اسی کے نتیجے میں اسرائیل بنا ہے۔ تو سورہ انبیاء کی 2 آیات کو جوڑ کر بھی یہی نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، یعنی یہاں یہودی آباد نہیں ہو سکتے جب تک کہ یاجوج ماجوج نہ کھل جائیں، تو آباد ہو گئے تو اس کا مطلب کھل گئے، تو ایک تو وہ یاجوج ماجوج ہے۔ لیکن جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں خروج ہوگا یہ آخری دور کا خروج ہے، اور یہ مغربی اقوام نہیں ہے۔ آج کے دوست، گہرے دوست، شہد سے میٹھے دوست، تو چونکہ وہ ان کی اسپرچولیٹی کی طرف آنے کی امید نہیں ہے، وہ خالص مادہ پرستانہ سوچ کے تحت یہ ساری اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ پہلے پیچھے رہ کر اپنے وہ ڈوریں ہلاتے رہیں گے، ہو سکتا ہے حضرت مہدی کی بھی مدد کرتے رہیں کیونکہ ان کا ویسٹ کے خلاف ٹکراؤ ہوگا، اور یہی دنیا میں اللہ سبب بنائے گا کہ حضرت مہدی کے پیچھے ایک طاقتور جو ہے نا وہ فورس ہوگی، لیکن فائنل فیز میں جا کر
وہ جب دیکھیں گے کہ اب میدان خالی ہو گیا، ساری طاقتیں پٹ گئیں، وسط بھی پٹ گیا، دجال بھی پٹ گیا، تو پھر آخری جو ہے نا، چونکہ وسائل سارے اللہ نے یہاں مشرق وسطیٰ میں رکھے ہوئے ہیں، اور یہ کہ روٹ بھی ہے، لہذا وہ آخری فیز میں اپنی کالونی بنانے کے لیے اس پورے علاقے کو وہ آئے گا۔ تو کورونا بھی وہیں سے آیا تھا، تو وائرس بھی پھر وہیں جائے گا۔ تو یہ ہے، مجھے اگلا منظر یوں نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تیاری، اصل مسئلہ یہ نہیں، اس کو سمجھنے کا نہیں، اصل مسئلہ ہے اس کی تیاری کرنے کا۔ اور تیاری اب آپ دیکھیں کون سی ہو سکتی ہے۔ ابھی ایٹمی طاقت بھی کوئی شے نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں ایران کے ساتھ ہو کیا گیا ہے، یہ جو کچھ بتاتے ہیں ضروری نہیں اس طرح ہوا، اپنے اصل ہتھیار لوگ کھولتے ہیں۔ اب جو ڈرون ٹیکنالوجی جہاں تک پہنچ چکی ہے، آپ یوں سوچیں یہ کیا ناممکن ہے کہ کوئی چھوٹا سا ڈرون بنا دیا گیا ہو؟ اگر ایسا ڈرون ہے جو ٹینک اڑا دیتا ہے، ایسا ڈرون ہے جو جہاز اڑا دیتا ہے، شپ اڑا دیتا ہے، تو ایسا ڈرون بھی تو ہو سکتا ہے جو بندہ اڑا دے۔ وہ یہ روشن دان سے اندر آئے، ہم اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کو ڈز کرے اور چلا، مطلب نہ جائے چلے، اسی کے اندر وجہ کے ختم ہو جائے، ممکن ہے؟ تو اور وہ باقاعدہ پیچھے سے کنٹرول ہو رہا ہو، یہ بھی سیٹلائٹ کے ذریعے، کیا ناممکن ہے؟ تو ٹیکنالوجی جہاں پہنچ گئی ہے، تو یہ اتنی ہتھیار اہم نہیں ہے۔ اہم چیز کیا ہے؟ اس مادی دور میں ہمارا اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا، ہمیں اپنے ہتھیاروں کے اوپر زیادہ بھروسہ ہو گیا، اپنے وسائل کے اوپر بھروسہ ہو گیا، اور یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسلمانوں کو اپنی طاقت کا ذرا تھوڑا سا نا تعداد کا مزہ آ گیا تھا۔ وہ یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، اور حنین کے دن جب تمہیں اپنی کثرت پہ ناز ہو گیا تھا، پھر تمام تر وسعت کے باوجود زمین تم پر تنگ کر دی گئی اور تمہیں کوئی جائے پناہ نہیں ملتی تھی۔ تو اگر حضور کے ہوتے ہوئے یہ ہو سکتا ہے، آج ہمیں یہ جو ہے نا نشہ چڑھ جائے تو ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم نیشنلسٹ نہ بنیں، اور مسلم نیشنلسٹ بھی نہ بنیں، ہم اسلامسٹ بنیں، ہم مسلمان بنیں۔ اور مسلمان بننے کا مطلب یہ ہے اصول و ضوابط وہ جو قرآن نے ہمیں دیے ہیں ان کے پیروکار بنیں، اللہ کے فرما بردار بنیں، اس کے غلام بنیں، اللہ کے حکم کو ہر حال میں مانیں۔ کوئی مخالف، کوئی دجال سامنے کھڑا ہو یا کوئی دجال کا ایجنٹ سامنے کھڑا ہو، اللہ کا حکم نہ چھوڑیں۔ یہ ہے اصل تقاضا، جو یہ کرے گا اقبال کہتا ہے وہ سروائیو کرے گا۔ باقی اصل میں یہ جو آنے والا دور ہے اس میں مس فٹ ہے، بالکل وہ بات جیسے آج کے دور میں بندہ مومن مس فٹ ہے، اسے کسی محکمے میں کوئی مقام نہیں مل سکتا، ایسے ہی جو کل دور آ رہا ہے اس میں کافر مس فٹ ہوگا۔ تو فٹ جو ہے، جو فٹسٹ ہے وہ سروائیو کرے گا، اور اس کے لیے ایمان اور عمل صالح شرط ہے۔ اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے۔ بس دو باتیں ہیں، اپنی راہ صراط مستقیم، ہٹ ایمان، اپنا عقیدہ پکا اپنی ہٹ کا ہے، ہٹ دھرمی کہتے ہیں نا، جیسے وہ دھرم مذہب، ہٹ دھرم، تو پکا اپنی ہٹ کا ہے اور اپنی راہ پر گامزن ہے، یعنی صراط مستقیم پر، اسے نہ چھوڑا جائے۔ باقی جو اللہ نے وسائل دیے ان کی اہمیت ہے، کوئی شک نہیں، اور اس میں ہمیں یہ امید ہے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں اصلاح ہوگی جیسے کہ حالات بتا رہے ہیں، اور ہم بھی جہاں رہتے ہیں ہم اپنی اصلاح کریں، تو کل جب یہ ملک اس نیکی کی طرف آئے گا تو یہ وہ موقع ہوگا کہ یہ ہمارا کام گویا اس راستے کی زمین ہموار کرے گا، تمہیدی کام بن جائے گا۔ وہ لوگ تیار ہوں گے کہ جو اس وقت ملک کی باغ ڈور سنبھال سکیں، جن کی تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق ہوئی ہو، تو ہمیں وہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس آخری فیز میں جب حضرت مہدی آئیں گے، تو خیر وہ بھی روایات ہیں کہ ان کی مدد کو جو لشکر آئیں گے وہ مشرق سے آئیں گے، اور وہ جو لشکر ہوں گے وہ جنگی صلاحیت میں بھی، عسکری طاقت میں بھی، ہتھیاروں میں بھی عربوں سے بہت بہتر ہوگا، یعنی نیوکلس جو ہوگا وہ عرب ہوگا، لیکن ان کو جو مدد پہنچے گی وہ مشرق سے پہنچے گی، اور جس ملک سے پہنچے گی ان کی جو افواج ہوگی وہ اپنی حربی صلاحیت میں اور اپنے اسلحے میں بہت بہترین ہوں گی، اور وہ ہم نے منوا لیا۔ اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ایمان کی طرف آئیں، اپنے یہ یہاں تک اللہ نے پہنچا دیا، اب ہم اپنی اصلاح کریں اور اپنے دل بدلیں، اور یہ جو ظاہر ہے اسی کی وجہ سے کرپشن بھی ہے، ساری نالائکیاں اسی وجہ سے ہیں، تو یہ اگر ٹھیک ہو جائیں تو بس ہمیں باقی اللہ نے پھول تو لگا دیے ہیں، بس ہمیں اپنا قلب بدلنے کی ضرورت ہے۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.